बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं अशफाक इसाक-सती। एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। होपफुली आप सब साथ खैरियत से होंगे और रोज़ाना हम अपना शो लेकर आते हैं सो दैट कि आप इन्फॉर्म्ड रहें, वेल इन्फॉर्म्ड रहें। कोशिश हमारी ये होती है कि हम हर पहलू से जो तमाम तर इशूज़ हैं उन पर बात कर सकें और मुख्तलिफ सेगमेंट्स लेकर आएँ। सो आज भी हमारी यही कोशिश होगी। आई गेस कोई ख़बर भी हमारे पास खबर भी है, लेकिन बात यह है कि मौसम तब्दील हो रहा है, सारी चीज़ें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं। सियासी हालात में भी हम देख रहे हैं कि कुछ तग़य्युरात आगे भी आने वाले दिनों में आएंगे। फिर क्रिकेट टीम में भी हम देख रहे हैं कि एक नया चैलेंज उनके सामने दरपेश है। अब क्या है? ऑस्ट्रेलिया। आप ये देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप, रिजवान की कैप्टनसी, फिर उसके बाद पीसीबी में जो हम देख रहे हैं कि तब्दीलियाँ, गैरी क्रिस्टन का जाना, उसके बाद फिर जेसन गिल्स्पी का उसी तनख्वाह पे हाँ करना। ये खबरें कुछ आ रही हैं कि फ़खर ज़मान जो हैं उनके हवाले से मामला दोबारा से रिकंसिडर किया जा सकता है, विच इज़ गुड। Who scored the double century for Pakistan in the ODIs? फ़खर ज़मान 210। उसके बाद सईद अनवर के बाद दूसरा सबसे हाईएस्ट स्कोर किसका है? 193, फ़खर ज़मान। वो भी क्विंटन डिकॉक ने बेईमानी करके आउट कर दिया था, उस वक्त आईसीसी का रूल नहीं था, वरना वो भी डबल सेंचुरी होती। उसके बाद तीसरा हाईएस्ट स्कोर ओडीआईज में किसका है? 180, फ़खर ज़मान। मतलब एक बंदा जो इम्पैक्ट प्लेयर है उसको आप किस तरीके से बाहर कर सकते हैं? आई वाज जस्ट एक बड़ा ज़बरदस्त कुछ स्टैट्स थे वो मैं पढ़ रही थी। नवंबर 2023 से लेकर अप टिल नाउ जो डिसीजंस लिए गए हैं वनडे और टी20 को लेकर, मतलब ज़्यादातर हमने टेस्ट सीरीज़ खेली है, टी20 खेली है, वनडे हमने इतने नहीं खेले हैं। लेकिन सारे जो फोकस हमारा हुआ है वो सारे वनडे को लेकर हुआ है। कैप्टनसी चेंज होना, कौन कैप्टन, कितने कैप्टन इस दौरान आकर और चले गए। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट स्पीक इटसेल्फ कि क्या कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट में हो रहा है। और इमरजेंसी में होता है। अच्छा, इमरजेंसी की बात करें तो वैसे तो हम अपना शो प्लान करके आए थे कि शुरू में कौन सी खबर हमने करनी है, कौन सा सेगमेंट करना है, लेकिन इस वक्त एक इमरजेंसी सिचुएशन बनी हुई है रावलपिंडी में। वो मंजर आपको दिखा देते हैं कि सुबह सवेरे ये वाक़या पेश आया है और एक कमसिन बच्चा बेसिकली एक चट्टान कहें, हाँ चट्टान ही कहा जा सकता है, बहुत बड़ा पत्थर है, उसके अंदर फंस गया है और वहाँ पर रेस्क्यू टीम आप देख सकते हैं कि पहुँच चुकी है। सा है इसमें जिसमें ये बच्चा बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद है, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसको फुल स्क्रीन भी हम दिखाएंगे तब भी थोड़ा सा हमें आइडिया होगा, लेकिन बाबर मलिक हमें बेहतर तौर पर बता सकेंगे कि ये फंसा कैसे। बाबर बताइएगा, ये कैसे, इस बच्चे की उम्र क्या है, कितनी देर से ये बच्चा फंसा हुआ है यहाँ पर, ये कैसे हुआ? शुक्रिया इशफाक। ये क्योंकि कहूटा का इलाका है और आपको पता है कि कहूटा के इलाकों में दुश्वार गुजार रास्ते भी हैं और चट्टाने भी हैं, और एक पत्थर है ज़ेरे ज़मीन, चट्टान भी कह सकते हैं इसको, जो राउंड है और इसके अंदर एक होल सा बना हुआ था। ये बच्चा जो है खेल कूद के दौरान इसके अंदर चला तो गया, लेकिन अब इसके अंदर से इसका निकलना बहुत मुश्किल हो गया और तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। रावलपिंडी से भी जदीद टेक्नोलॉजी पर हामिल आलात जो है वो लेके गए हैं रेस्क्यू टीमें, अपने हमरा कहूटा से भी हैं, और इस चट्टान को जो है वो काटा जा रहा है और इस बच्चे को निकालने के लिए मसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ज़ेरे ज़मीन के अंदर ये चट्टान पड़ी हुई थी और क्योंकि पानी अपना रास्ता बनाता है तो कुछ पानी के रास्ते की वजह से इसमें होल सा हुआ था और इस बच्चे ने खेल कूद के दौरान इसके अंदर जाने की कोशिश की। जब चला गया तो वापसी का इसका रास्ता बंद हो गया, एंगल इस तरह का बन गया कि वो निकल नहीं पा रहा। बाबर ये बताइएगा, ये मालूम कैसे हुआ इस बच्चे की, क्योंकि ये इलाका भी ऐसा लग रहा है यहाँ पर सुबह सवेरे इतनी आमद रफ्त भी नहीं है, लोगों का आना जाना। ये बच्चा यहाँ पे ऐसे कर क्या रहा था, किस जगह रहता है, इस मुकाम से कितनी दूर, और कैसे आइडिया हुआ कि ये फंस गया है? देखिए सदफ, ये मकामी तौर पर जो मकामी ज़राए उनका कहना है कि बच्चे को तलाश करते रहे, ये लापता हुआ था, और जब तलाश करते करते गांव के लोग या इलाके के मकीन इस एरिया में पहुंचे और जहां पे आवाज़ें देने के बाद बच्चे ने भी उनको आवाज़ें दी और मदद के लिए पुकारा, तो तब इन्हें मालूम हुआ कि इनका ये बच्चा जो है चट्टान के अंदर फंसा हुआ है और निकलना मुश्किल है। जिस पर रेस्क्यू 1112 को फौरी तौर पर तलब किया गया, कॉल की गई मदद के लिए, और यूं इस सारी सूरत हाल को देखने के बाद रेस्क्यू की जो मकामी टीमें थी उन्होंने रावलपिंडी भी कॉल की और रावलपिंडी से रेस्क्यू के वर्कर्स जो हैं वो जानसार जो है वो अपने हमरा जदीद आलात लेके गए हैं, जिस चट्टान को राउंड अबाउट काट रहे हैं। आपको गालिबन इसका अंदाजा नहीं है कि ये इंतहाई संगलाख तरीन सख्त तरीन चट्टान है, इसको काटना या इसका सुराख करना इंतहाई दुश्वार गुजार है, और ये रेस्क्यू के जो लेट्स होप सो कि इसमें जल्द से जल्द उन्हें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये बड़ा एक मुश्किल मरहला है।
لیکن پھر اس بچے سے پوچھا بھی جائے گا کہ بھائی تم اگر اکیلے تھے تو اکیلے کس سے چھپ رہے تھے اور کون سے چھپن چھپائی تم اکیلے کھیل رہے تھے. بچپن میں نا بچے تھوڑے سے ایڈونچرس ہوتے ہیں تو اور کیوریس بھی ہوتے ہیں کافی. ہاں اس طرح کی جگہوں پہ ایکسپلور کرنے کا انہیں بڑا شوق ہوتا ہے. لیکن ہم دعا گو ہیں کہ آئی ایم شیور کہ یہ سیف رہے, لیکن تھوڑا سا ایک سبق بھی ملے گا کہ ہر جگہ آپ نہیں جا کے چھپتے, بری بات ہوتی ہے بیٹا. چلیں جی, اب ذرا ایک اور اہم ایشو اس والے سے اپڈیٹس ہم آپ کو دیں گے, اور وہ یہ کہ کل جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے خصوصی اجلاس ہوا تھا پنجاب اسمبلی کا, اور وہ کس لیے ہوا تھا کہ پنجاب میں بالخصوص ہم لاہور کی بات کریں تو وہاں پر جو فضائی آلودگی ہے جس میں اسموگ بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے, اس کی وجہ سے ایمرجنسی اقدامات کیا لیے جائیں, کیسے شہریوں کی زندگی اور ان کی صحت کو محفوظ بنایا جائے, کیا سٹیپس ہوں, اس پر سب مل بیٹھے, اس پر بحث ہوئی, بات ہوئی. پنجاب حکومت کافی کنسرن ہمیں اس حوالے سے دکھائی دیتی ہے. گرین لاک ڈاؤن سے آپ کو کووڈ کا ٹائم یاد آ گیا ہوگا. کووڈ میں جو لاک ڈاؤن ہوا کرتا تھا وہ لاک ڈاؤن بڑا سخت قسم کا ہوتا تھا. اس میں ٹائمنگز ہوتے تھے کہ آپ نے مارکیٹ کس وقت بند ہوگی, آفیسز میں ورک فرام ہوم زیادہ پریفر کیا جا رہا تھا, اور لوگوں سے کہا جا رہا تھا کہ وہ ڈسٹینس رکھیں, ہاتھ صاف رکھیں. اب یہاں پر کیا لوگوں کو سجیسٹ کیا گیا ہے, سو ذرا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. یہ بتایا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے گرین لاک ڈاؤن ہوگا, نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. تعمیراتی کاموں, چنگچی رکشوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اب آئی ڈونٹ نو پابندی جو یہ تعمیراتی کام ہے ان پر کتنے عرصے کے لیے ہوگی, یہ ہم جاننا چاہیں گے. جو ہوٹلز ہیں رات 8 بجے بند کر دیے جائیں گے, جبکہ شادی ہال 10 بجے تک بند کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے. اور نجی اور سرکاری جو شعبے سے منسلک 50% ملازمین جو ہیں وہ 4 نومبر تک ورک فرام ہوم کریں گے. اچھا, اب چکر یہ ہے نا کہ یہ بیسکلی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تالی مار مار کے وہ جو ریسلنگ میں ہوتا تھا نا ویسے کام ہوتا تھا, کبھی ایک ریسلر آگے کبھی دوسرا پیچھے. یہاں پر بھی میں AQI دیکھ رہا ہوں تو اس وقت نیو ڈیلی جو ہے اس کا 358 ہے, جبکہ لاہور کا 242 ہے. تو یہ چیزیں کافی ویری کر رہی ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم, کبھی انڈیا آگے کبھی ہم آگے. اب سلسلہ یہ ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے, کیا ممکنات میں سے ہے. الماس احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہے. کل سوشل میڈیا پہ ویسے میں دیکھ رہا تھا کہ کافی کرٹیسزم ہو رہا تھا کہ کچھ علاقوں میں تو کر دیا ہے, لیکن جن علاقوں میں زیادہ وہاں پر ہوٹلز ہیں یا پھر وہاں پر باربیکیو وغیرہ بھی ہوتے ہیں, سارے کام وغیرہ ہوتے ہیں, وہاں پر ایسا کچھ نہیں کیا گیا. تو الماس بتائیے گا کہ جہاں پر گرین لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے کیا یہ ایریا زیادہ متاثر تھے یا یہاں سے اس میں کنٹریبیوٹ زیادہ ہوتا تھا اسموگ وغیرہ کے اس کے اندر؟ بالکل اشفاق, میں آپ کو بتاؤں کہ میرے عقب میں یہ شملہ پہاڑی ہے جو آپ کو معلوم ہے, لاہور پریس کلب بھی ہے یہ شملہ پہاڑی, اور اس شملہ پہاڑی کے اطراف میں 6 سڑکیں آ کے ملتی ہیں اسی چوک میں جن پہ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے. اور جو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو لاہور میں جو US کونسل خانہ بھی ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہے, اسی سڑک پر ہے. تو ان کے جو میٹرز لگے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر, وہ یہ جگہ کو وہ زیادہ وہ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ 6 سڑکوں پر گرین لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے, جس میں میرے اس طرف کوئین میری روڈ ہے, میرے سامنے ڈیوس روڈ ہے, ادھر جیٹن روڈ ہے, پیچھے ایمپریس روڈ ہے, اور اس کے ساتھ ایبٹ روڈ جو سینمو والی کسی زمانے میں سڑک ہوا کرتی تھی. یہ 6 سڑکیں ہیں جہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن یا گرین لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے. اس میں ہوا یہ ہے کہ ان علاقوں میں تو جیسے ابھی بتایا آپ نے کہ چنگچی رکشے ان کی انٹری بین ہے, اور جہاں پہ جتنی بھی کمرشل ایکٹیویٹی ہیں ان کے پاس بڑے بڑے جنریٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی بین کیا گیا ہے انہی 6 سڑکوں پر. اور جتنے بھی باربیکیو والے ہیں ان کو بین کیا گیا کہ وہ لکڑی اور کوئلہ استعمال نہیں کریں گے اور انڈور باربیکیو کا وہ سلسلہ کریں گے. اسی طرح جو شادی ہالز ہیں, مارکیز ہیں, ان کو 10 بجے تک کا تو جی اشفاق انڈور اگر باربیکیو کریں گے تو وہ دھوئیں کو کیا زیر زمین دفن کر دیں گے, کیا کریں گے؟ بالکل جی, یہ میں نے یہ چیزیں پہلی مرتبہ سنی ہے. جو کووڈ کے دور میں سمارٹ لاک ڈاؤن تھا تو وہ اس میں تو یہ تھا کہ کسی سے آپ شیک ہینڈ کریں گے یا سنیزنگ ہوئی یا کچھ ہوا, کھانسی کیا تو جراثیم دوسروں تک نہ پہنچے. یہ سلسلہ جو ہے اصل میں یہ 6 سڑکیں ہیں, بڑا کنجسٹڈ ایریا ہے, اور لاہور میں اسکولوں کی ٹائمنگ اچھا الماس ہمیں یہ بتا دیں, یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں علاقے جو زیادہ متاثر ہوتے ہیں,
سو یہاں پہ کس طرح کیا کرائٹیریا اپنایا گیا ہے جس کی وجہ سے آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے؟ کیا وہاں پر زیادہ اسموک سے متاثر تھے لوگ؟ وہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس ڈفرینٹ آ رہا تھا؟ اسٹیٹس کیا بتائے ہیں گورنمنٹ نے؟ اب بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ اسی جگہ کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. پچھلے کافی دنوں سے میری سینئر منسٹر سے بھی اسی حوالے سے بات ہوئی تھی, تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ ایک بہت کنجسٹڈ ایریا ہے اور تمام اسکول کالجز اور ہر چیز, مطلب یہ تھوڑا سا آگے جائیں میرے سامنے تو وہاں پہ ایچیسن کالج ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ مربوں پر محیط وہ کالج ہے اور لاہور کے عمرہ کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں. وہ ایک بچہ ہے, اس کے ساتھ 2 گاڑیاں آتی ہیں, اس کی مطلب پروٹوکول کے لیے دوسری گاڑی آتی ہے. حکومت اگر یہ چاہے تو جتنے بھی لاہور میں بڑے اسکول ہیں ان کو یہ پابند کر دے کہ وہ اپنی بسیں, جیسے یونیورسٹیز میں شٹل سروس چلا دیں, یونیورسٹیز کی اپنی بسیں ہوتی ہیں. چلیں الماس صاحب, ہم اس پہ مزید بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کی سجیشنز ہیں تو ہمارے ساتھ اس وقت پنجاب کے سیکرٹری ماحولیات راجہ جہانگیر انور صاحب موجود ہیں, تو ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جہانگیر انور صاحب, یہ ذرا بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو ہم بیسکلی بات کریں گرین لاک ڈاؤن کے حوالے سے, ہمارے پاس پہلے ایک ماڈل موجود تھے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا. یہ الگ بات ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کتنی ہو پائی تھی کتنا نہیں, لیکن یہ میرا کویسچن بیسکلی یہ تھا کہ یہ جو ایریاز ہیں بیسکلی یہ آئیڈینٹیفائی کیسے کیے گئے کہ یہاں پر ہونا چاہیے, اور یہ جو انڈورز باربیکیو کی اجازت دی گئی ہے تو دھواں تو پھر بھی ایٹماسفیئر میں ہی جانا ہے, تو کیا سوچا گیا اس بارے میں؟ جی اشفاق اور صدق, ایک پہلے میں یہ ماننا چاہوں گا کہ آپ کے دونوں کے بڑے کوالٹی کویسچنز تھے اور الماس صاحب نے اچھے جوابات بھی دیے. بنیادی طور پہ لاہور کے اندر ہم نے 12 ہاٹ سپاٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں پہ ایئر کوالٹی انڈیکس ایز پر نیوٹرل مانیٹر جو ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم لگے ہوئے ہیں, اس میں سب سے جو کریڈیبل یا سب سے زیادہ جو کوٹ کیا جاتا ہے وہ شملہ پہاڑی کے ساتھ ہی امریکن کونسلیٹ کا اپنا ایئر کوالٹی مانیٹر ہے, جو میڈیا بھی جہاں سے لیتا ہے اور سارے لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے اور ایک تھرڈ پارٹی ہے. اسی طرح شہر کے اندر مختلف جگہوں پہ پرائیویٹ کمپنیز نے ایون ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے بھی لگائے ہوئے ہیں ان کے حساب سے. اور دوسرا جیسے آپ نے بھی بات کی کہ کیا پیرامیٹرز ہیں کہ ہم, اور صرف شملہ پہاڑی ہی کیوں, تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والے دنوں میں یہ 10 سے 12 جگہوں پہ یہ گرین رنگ بنے گا, اور یہ ہم گرین لاک ڈاؤن عرف العام میں لوگ اس کو گرین لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں, فیئر انف, لیکن ہم اس کو گرین رنگ کے نام سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 1 کلومیٹر ریڈیس پہ اس جگہ پہ جہاں پہ ایئر کوالٹی نارملی ہائی ہے لاہور کے اندر, وہ 1 کلومیٹر کے اندر ہم اس کا رنگ بنائیں گے اور اس کے اندر ساری انٹرونشنز ہوں گی. اس میں جیسے بھی آپ نے خود بھی فرمایا کہ جو کنسٹرکشن سائٹس ہیں جو اس ایریا میں ہیں ان کو مکمل طور پورے لاہور میں نہیں اس ایریا میں مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے, کیونکہ ہم نے چند ماہ پہلے ایک SOPs جاری کی تھی کہ کنسٹرکشن جاری رکھ سکتے ہیں آپ اگر آپ اس کے لیے وہ جو گرین اس کو کور کریں سارے ایریا کو تاکہ ڈسٹ باہر نہ جائے. اسی طرح یہ چنچی والا جو ایک فینومینا ہے, باقی جو 3 ویلر رکشاز ہیں وہ LPG پہ چلے گئے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو ہمارے چنچی رکشاز ہیں یہ ابھی تک اسی طرح یہ بہت زیادہ دھواں دیتے ہیں, اور یہ ہماری اسٹڈیز ہیں, اس پہ سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں. اسی طرح تیسری بات جو اپنے باربیکیو کی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم ایکچولی تو اس کو فلی کلوز ڈاؤن کرنا چاہ رہے تھے اور کر بھی دیں گے آہستہ آہستہ. ابھی اس کا ارلی کلوجر سے ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کو امیڈیٹلی بند کریں, اور آپ کو پتا ہے کہ 2-3 دن لگیں گے کیونکہ انفورسمنٹ ایک چیلنج ہوتا ہے. آہستہ آہستہ لوگوں کو اس طرف لانا پڑے گا. آج سے آپ دیکھنا شروع ہوں گے اور یہ 2 سے 3 دنوں میں لوگوں کو کچھ, چونکہ اس میں جیسے الماس بھی بتا رہے تھے کہ 6 بڑی امپورٹنٹ روڈز ہیں یہاں پہ, ان پہ ڈی ٹیورز لگائیں گے, اس پہ چیکنگ اور ہماری ٹریفک پولیس ڈپلوائے کریں گے, بلکہ ڈبل ڈپلوائے کریں گے اس کو. اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو تھوڑی میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, یہاں پہ بہت بڑے 12 سکولز ہیں, جیسے کوئین میری سکولز اینڈ کالج ہے, ڈان باسکو ہے, امریکن لائسٹف ہے اور لیسیم ہے, بے شمار بڑے سکولز ہیں. اور ہماری جو اپنی اسٹیمیشن اور ہم نے جو کیلکولیشن کی تقریباً 25,000 بچے صرف 1 کلومیٹر ریڈیس کے اندر جو سکولز ہیں وہاں پڑھ رہے ہیں. اب وہاں پہ ہم یہ بھی بڑا کلوزلی واچ کر رہے ہیں, اور یہ میں جیسے بھی اشفاق آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ اگلے چند دنوں میں ہمارے میں اگر آپ کے ناظرین کو انٹرسٹ ہو کہ کون سے ہم لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں, اس میں بادامی باغ کے ایریا. اس سے پہلے ایک چیز بتا دیں جہانگیر صاحب, آپ نے انفورسمنٹ کی بات کی, اصل مسئلہ وہیں پر آ جاتا ہے کہ قوانین بنا دیے جاتے ہیں, SOPs بنا دیے جاتے ہیں, ان کو انفورس کیسے کرایا جائے. تو کیا فائن کیا جائے گا, لوگوں کو کس طریقے سے مجبور کیا جائے گا کہ وہ ان تمام SOPs پر عمل کریں, بالخصوص جیسے شادی ہال بند کرنے, وہ ٹائم پہ بند ہو. باربیکیو کی آپ نے بات کی کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں اس پہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا, سو کس طرح انفورس کریں گے؟
جی صدف، جیسے نا ابھی بالکل جہاں پہ شملہ پہاڑی ہے اس سے ہارڈلی 10 میٹر پہ جہاں پہ لاہور کا پریس کلب بھی ہے، 10 میٹر پہ نادرا کا ایک بہت بڑا آفس ہے جو 24/7 چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 24 گھنٹوں میں وہاں پہ جو ہماری اپنی کیلکولیشن ظاہر ہے ہم نے اس پہ تھوڑی ورکنگ کی تو 16,000 موٹر بائکس آ کے وہاں پارک ہوتی ہیں اس صرف ایک پرٹیکولر نادرا کے آفس کے سامنے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے چلتا ہے. اور وہاں سے ہم نے ہماری لاہور پارکنگ کمپنی نے اس پارکنگ سٹیشن کو وہاں سے 1 کلومیٹر دور ہٹا دیا ہے. اور دوسری طرف ایک ہمارا سندر داس روڈ ہے ڈیوس روڈ کے ساتھ، یہ لاہور کے لوگ سارے اس سے واقف ان جگہوں سے. یہ وہاں پہ ہم نے جتنی بھی وہاں پہ کنجیشن تھی، ایک تو انکروچمنٹ 100% ریموو ہو رہی ہے، کل سے شروع ہے اس پہ پروجیکٹ تاکہ گاڑیاں کہیں بھی نہ رکیں اور گاڑیوں کا اسموتھ فلو چلتا رہے. اور دوسرا انفورسمنٹ کے لیے نا 3 چیزیں گورنمنٹ کرتی ہوتی ہے. ایک تو ہمارا گورنمنٹ کا 3 کام ہے، ایک تو اویئرنیس دینا. ہم نے کوشش کی اس دفعہ، آپ نے دیکھا ہوگا بڑی اگریسو اویئرنیس کیمپین چلی آل میڈیمز جتنے بھی ہیں، پرنٹ، الیکٹرانک، ڈیجیٹل پہ. ابھی بھی ہم وہاں پہ ہمارے جو پنجاب حکومت کے 2000 انٹرنز ہیں وہ بھی اس وقت گلی محلوں میں دکانوں پہ انشاءاللہ آج سے ایجوکیٹ کرنا شروع کریں گے لوگوں کو، دکانداروں کو، جو بھی وہاں پہ لوگ رہتے ہیں. میں اس کے اندر ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا، آئی انڈرسٹینڈ دا پوائنٹس. یہ جو ایک بیسکلی آن روڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے ایگزاسٹ یا ایمیشن مینجمنٹ کی، میجرمنٹ وغیرہ کے لیے، تو آپ وہ کرتے ہیں کہ اندازہ ہو سکے، کیونکہ گاڑیوں سے جو ایمیشنز آ رہی ہیں، کون سی گاڑیاں آپ فرض کریں کہ چنگچی بلاک کر رہے ہیں، باقی گاڑیاں جو آ رہی ہیں ہو سکتا ہے 2,000 سی سی، وہ بتا رہے تھے الماس کے HSN کے سائٹ پہ ادھر ادھر 2-3 گاڑیاں تو آتی ہیں ایک بچے کو ڈراپ کرنے کے لیے. تو وہ بھی تو غریب آدمی کو تو روک دیا، لیکن ادھر بھی تھوڑی نظر کرم ہونی چاہیے اور کوئی میجرمنٹ سسٹم ہو تاکہ اس حساب سے فائن کیا جا سکے ان کو. اور یہ تو گیجز اور ڈیوائسز اویلیبل ہوتی ہیں. جی بالکل اشفاق، اس میں 2 چیزیں، ایک تو گیس انالائزرز کہتے ہیں ان کو، جو گیس ایمیشن جو گاڑی کی جو دھواں اس کو انالائز کرنے کے لیے، مختلف نام ہیں ان کے. جی ہاں. تو اس گیس انالائزرز کے ہمارے پاس بالکل، ایک تو میں بتا دوں کہ دوسری چیز اس رنگ کے اندر جو کنسٹرکشن کے بڑے ٹرکس ہیں وہ نہیں آ سکیں گے. اس میں جو HSN کالج ہے اٹس لٹل اوے فرام دس رنگ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جو آپ نے کہا ہماری اپنی بھی آبزرویشن، اس وقت بھی ہمارے وہاں پہ کیمراز کام کر رہے ہیں اور ہم یہ بالکل اس پہ کار پولنگ پہ ہم نے تمام اسکولوں کالجز کو کہا ہے کار پول کرنے کے لیے. اور لکیلی فار دا فرسٹ ٹائم یہ جو ایلیٹ اسکولز ہیں انہوں نے پیرنٹس سے انگیج بھی کر لیا، انہوں نے ریٹن میں لیٹر بھی لکھے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کار پولنگ کیسے ہوگی. اور یہ بالکل یہ ایک ایشو ہے، الماس نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم اس کو بھی کریں گے. چلیں جی، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایسے ہی ہو. تھینک یو سو مچ. راجہ جہانگیر ہمارے ساتھ تھے اور یہ اچھے سٹیپس ہیں، ان پر عمل درآمد ہوگا تو زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن جو باربیکیو کی بات ہے تو کہتے ہیں نا ڈیسپریٹ ٹائمز کال فار ڈیسپریٹ میجرز، تو تھوڑی سی قربانی لاہوریوں کو دینی پڑے گی اس حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ وقت تھوڑا، یہ مہینے نکل جائیں، things will back to normal. اسٹیم کر لیں، پانی یوز کریں. اچھا جی، اب مجھے یہ بتائیے گے کہ سارا مسئلہ صرف پنجاب اور لاہور کی حد تک نہیں ہے. جو اصل مسئلہ ہے وہ دلی اور ممبئی کی اگر ہم بات کریں وہاں پہ بھی ایشو ہیں، لیکن دلی سے بھی بہت سارے ظاہر ہے ایک ہوا کے رخ پہ جو ہے وہ یہ زہریلا مواد جس میں اسموگ ہے اور یہ سب چیزیں لاہور کی طرف رخ کرتی ہیں. تو یہاں پر بھی کیا انڈیکس شو کر رہا ہے؟ جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو یہاں پر جو انڈیکس ہے وہ 358 ہے، یعنی کہ اٹس ایکسٹریملی ہیزارڈس. جی نئی دلی کی بات کر رہا ہوں، نیو دہلی کی. تو وہاں پر ایئر پولوشن لیول بہت خطرناک حد تک ہے. PM2 پارٹیکلز بہت زیادہ ہیں، 50.8 سے زیادہ ہیں. اور پلس یہ ہے کہ جو وہاں پر جو سچویشن ہے، ایٹماسفیئرک ایک پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سارے ذرات وہیں پر موجود رہتے ہیں. ایٹ ٹائمز جب ہوا چلتی ہے تو پھر وہ پاکستان کا رخ کرتے ہیں اور پاکستان کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس کو بھی متاثر کرتے ہیں. لیکن اگر ہم بھارت کی بات کریں تو وہاں پر شہری صحت کے سنگین مسائل سے دوچار ہیں. پھر اس کے اندر جو ہم بات کر رہے تھے، یہ جب کنسٹرکشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو سیمنٹ اور ریت وغیرہ کے ذرات بھی ہوا میں معلق رہتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی مسئلہ ہے. پھر گاڑیوں کے دھوئیں کا بھی مسئلہ ہے، اور کافی فصلوں کی جو باقیات ہیں ان کو جلانے کا سب سے بڑا جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے وہ ہے. اس کو جب تک سارٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ مسائل وہاں پر جب آپ فصلوں کی باقیات جلتی ہیں تو وہ دھوئیں کے بادل بن جاتے ہیں اور پھر وہ ظاہر ٹریول کرتے ہیں. تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. اس پہ میرے خیال میں کل بھی کہہ رہی تھی اور میں دوبارہ اسٹریس دوں گی کہ دونوں کنٹریز کو بیٹھ کے اس پہ بات کرنی ہوگی، کیونکہ یہاں پر انسانی جو صحت ہے، انسانی جانیں، ان کا مسئلہ ہے. لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ 4.5 سال کم ہو گئی. آپ اس سے اندازہ لگائیں بیکاز آف اسموگ اینڈ فاگ. اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہو رہی ہیں، جو دمے کے مریض اور دیگر جو بیماریاں ہو رہی ہیں. اچھا جی، اب ذرا بتا دیں کہ ہماری باکمال لوگ لاجواب سروس، جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں نام آتا ہے قومی ایئر لائن، یعنی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا. تو اب ہوگا یہ
کہ اس کی نجکاری کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے لگیں گی بولیاں. وجہ کیا ہے؟ 19 ہمارے پاس طیارے اس وقت ورکنگ کنڈیشن میں. ویسے کل تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں 33 ہے, 16-17, ہاں آئی واز ناٹ رانگ. اور ہمارے پاس جو پائلٹس ہیں ان کی تعداد اگر دیکھی جائے تو وہ کہیں زیادہ ہے. اگر ہم اوور آل اسٹاف کی بات کریں تو وہ ہزاروں میں ہے. تو ایسے میں یہ ایئر لائن کبھی بھی منافع بخش نہیں بن سکتی جہاں پر, کیونکہ ڈپارٹمنٹس بہت سے ہیں جن, یہ دیکھیں 10,323 جو ہمارے ملازمین ہیں قومی ایئر لائنس کے, 6 ڈائریکٹرز ہیں جو الحمدللہ اچھے خاصے پرکس اینڈ پریولیجز کے ساتھ ہیں, 37 جنرل مینیجرز ہیں. چیک کر رہی ہیں آپ صدف عبدالجبار. بالکل. اور قرضے 825 بلین روپیز کے قرضے ہیں, کل طیارے 33 ہیں. یعنی کہ ایمریٹس کی ایئر لائن کے آج کل کا مجھے ابھی کا فگر کریکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن کچھ دنوں پہلے میں نے چیک کیا تھا تو ایمریٹس کے 20,000 ملازمین ہیں اور ان کے جو طیاروں کی تعداد تھی وہ تقریباً 800 کے قریب. اچھا, 33 میں سے 16 آپریشنل ہیں اور آپ نے کہا 800 طیاروں میں 20,000 جو ہے وہ ملازمین ہیں. مجھے معاف کیجئے گا, مجھے اپنی وہ یہ قسمت کی ستم ظریفی میں مجھے وہ بیسکلی ہنسی آ رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ 6 کمپنیز میں سے صرف ایک نے جو ہے وہ ابھی آمادگی ظاہر کی ہے. اچھا, یہ آپ کو تھوڑی سی ہم ذرا سا پیچھے لے جاتے ہیں. جب ایمریٹس ایئر لائن جو کہ دنیا کی ون آف دا فیمس ایئر لائنز ہے اور جسے ای کے نام دیا جاتا ہے, ای اسٹینڈس فار ایمریٹس اینڈ کے اسٹینڈس فار کراچی, تو پی آئی اے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پی آئی اے کے ایک تو طیارے اور پی آئی اے کے پائلٹ, انہوں نے پہلی فلائٹ جو ہے وہ دبئی سے کراچی فلائی کی تھی جسے ای کے 600 کہا جاتا ہے. تو آج تک آپ سوچیں کراچی کا کے ریٹین کیا ہوا ہے دبئی ایئر لائن نے, ایمریٹس ایئر لائن نے. تو ہم نے وہ ہسٹورک کام کیا تھا, آج وہ ایئر لائن ایمریٹس کی ایئر لائن کہاں پہنچ گئی ہے اور وہ پی آئی اے جس نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے وہ کہاں پہنچ گیا ہے. سو یہ بہت کچھ اٹ ٹیل سٹوریز اے لاٹ کہ یہ کیا کچھ نہیں ہوا ہے پی آئی اے میں اور کیوں یہ بھرتیاں ہوئے. اچھا, آج بولی ہونے جا رہی ہے اور ایک جو اس میں مجھے کنسرن نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تقریب جو ہے براہ راست دکھائی جائے گی اور بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم کے علاوہ کسی اور گروپ نے تاحال کاغذات جمع. اور آپ یہ سوچئے کہ جو آپ کی ایئر لائن ہوتی ہے, ملک کی ایئر لائن, وہ آپ کے لیے کافی فخر کا باعث اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ملک کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے, آپ کے ملک کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. آپ بیرون ملک ٹریول کرتے ہیں تو اگر آپ وہ ایئر لائن کا ٹیگ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یار پاکستان کی کوئی سروس یہاں پر بھی آ رہی ہے. لیکن اگر آپ اس ایئر لائن میں سفر کرنے کا سوچیں, وہاں پر جائیں تو ٹکٹ سے لے کے ہر چیز کمپیئر ٹو دی ادر ایئر لائنس جو کہ بہت بہتر اور اچھی سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو اچھی سروس میسر نہیں آ رہی ہوتی. پلس جہازوں کی پہلے اب تو کافی بہتری آ گئی تھی ایئر کرافٹس وغیرہ میں, لیکن اس سے پہلے ایک زمانہ تھا جب دیکھا کرتے تھے تو جیسے یہ منی بسوں کے اندر وہ اشعار وغیرہ لکھے جاتے تھے یا ایسے سیٹیں بری کنڈیشن میں ہوتی تھی, تو ایسے قومی ایئر لائن کے ایئر کرافٹس کے ساتھ بھی ہوتی تھی. بہرحال دیٹس ویری سیڈ, لیکن پرائیویٹائزیشن سے آئی ہوپ کہ بہتری آئے اس ایئر لائن میں اور ملک کی معیشت کو بھی اس سے فائدہ ہو. ویسے نیت اچھی ہو تو پھر بہتری آنی ہی چاہیے. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خیر مقدم. ہاں جی پلیز. اچھا جی, تو اب کل سے کچھ دنوں سے بلکہ ہمارے ہی شو میں لطیف کھوسہ صاحب آئے تھے پاکستان تحریک انصاف سے, اور انہوں نے کہا کہ جی بہت جلد بانی جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ رہا ہو جائیں گے, بلکہ انہوں نے نومبر کا ٹائم دیا. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اگر نہیں کہا انہوں نے کہ وہ اگر آ جاتے ہیں, یہ اگر میں کہہ رہی ہوں تو انہیں یقین ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے. تو یہ ڈونلڈ لو سے ڈونلڈ ٹرمپ کا سفر جو طے ہو رہا ہے, یعنی ڈونلڈ لو سے ڈونلڈ ٹرمپ تک. سو اچھا, پتہ نہیں کون سا سوال کیا تھا میں نے یا کیا, تو اس کے ان کا جو لافٹر تھا وہ بڑا زبردست تھا. ہاں, ہم نے اپنی رپورٹ وغیرہ میں بھی چلایا تھا. ایسے ہی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھتے ہیں جی, اس حوالے سے یہ بھی کہا صرف لطیف کھوسہ ہی نہیں, پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما ہیں عمر ایوب صاحب, وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی جل رہا ہوں گے. اب شیر افضل مروت وہ یہ کہہ رہے ہیں جی احتجاج ہوگا, دھرنا ہوگا, اس طریقے کے کچھ ہمارے پاس جو اسٹریٹ پاور ہم یوز کریں گے اور ہم انہیں جلدی جو ہے وہ نکلوا لیں گے جیل سے. اب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر سے سوال پوچھا گیا تو اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جی وزیر اعظم جو ہیں, سابق وزیر اعظم, ان کے خلاف جو قانونی کارروائیاں ہیں پاکستان کا عدالتی معاملہ ہے. کئی بار کہہ چکے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ہٹانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ جیسے مان لیتے. اچھا, تو ہم سن لیتے ویسے عمر ایوب کیا کہہ رہے ہیں.
اچھا جی، فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے اور ماشاءاللہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ اس میں ویڈیو میں دکھائی دے رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم یعنی کہ ابھی 26ویں کے وہ آپ نے کیا کہا تھا، سیاہی خشک نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اس پر محنت کے بعد پسینہ خشک نہیں ہوا، تو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈنکے کی چوٹ پر ہوگی 27ویں ترمیم، اندازہ کیجئے۔ اور پھر یہ کہ 26ویں ترمیم کے بعد بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ضمانت ہوئی، از اٹ کنیکٹڈ؟ سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگلی پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت جو ہے وہ پارٹی رہنما کافی ہمیں پریشان دکھائی دیتے ہیں، کہتے ہیں جی علیمہ خان کی مداخلت سے وہ پریشان ہیں اور سینئر رہنماؤں نے معاملہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے اٹھایا، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کے پی سے جو پارٹی رہنما ہیں انہوں نے علیمہ خان کے بعض رابطوں کی بھی شکایت کی ہے۔ سو اب جو بانی ہیں انہوں نے رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ بہن کے بیانات کو نظر انداز کر دیں، تو یہ ذرائع سے ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ سو اب مولانا فضل الرحمان کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی صوبوں میں نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں اور ایک صوبہ دوسرے صوبے پر یلغار کر رہا ہے۔ اچھا دی، ایک افسوسناک واقعہ جس کا یہاں پر تذکرہ کریں، لنڈن میں سابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملہ کیا گیا اور مشتعل افراد نے گاڑی پر لاتیں اور بھکے برسائے، نعرے لگاتے رہے اور تحریک انصاف کے حامی گاڑی کے پیچھے بھاگتے نعرے لگاتے نظر آئے۔ پاکستانی حکومت نے اس واقعے پر سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے اور حملہ آوروں کا شناختی کارڈ، بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کر دیے جائیں گے، لیکن دا کویسچن از کہ وہاں پر ایکسیسیبلٹی چلیں اس اعتبار سے تو ہے کہ آپ کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اجازت ہے، لیکن حملہ کرنا اس طریقے سے پروٹیسٹ کا تو وہاں پہ رائٹ ہے، لیکن اچھا ہم نے یہ منظر دیکھا، گاڑی آتی ہے، قاضی صاحب فائز عیسیٰ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا ان کا چہرہ نہیں دکھتا بیکاز انہوں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ جھکے ہوئے ہیں، اب وہاں پہ پھر یہ نعرے بازی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد آئی ڈونٹ نو ایکشن یہاں ہو رہا ہے، وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہاں پہ جو ظاہر حکومتی نمائندے پاکستانی ہائی کمشنر ہے وہ وہاں پہ کیا ساری صورتحال پہ سٹیپ لے رہے ہیں، وہاں کا قانون کیا کہتا ہے؟ دس از این اسالٹ، آئی مین زبانی کلامی آپ جو مرضی کہیں، لیکن یہاں پر اس طرح سے، اور خاص طور پر it is embarrassing for the entire community. یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے ہائی کمیشن جو ہے پاکستانی، انہوں نے برطانوی حکومت کو حملے کی شکایت کر دی ہے اور حملے کرنے والے 9 افراد کے خلاف اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بھی مقدمہ درج کرنے کی درخواست کی جائے گی، لیکن پاکستان میں بھی کارروائی کا فیصلہ ہوا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ جی ان کے جو کارڈز ہیں، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے۔ اب کیا اس حوالے سے قانون کہتا ہے، کیا یہ جو سٹیپ لیے جا رہے ہیں وہ قانون ہوں گے پروٹیسٹ کے حوالے سے، جو بھی ہم نے فوٹیج میں منظر یہ تو ابھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہوگا۔ چلیں جی، خاور گھمن صاحب، اوور آل جو ہم نے سارا منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کیا، امریکہ سے لے کر برطانیہ تک کا، پاکستان آئے پھر برطانیہ گئے، اور اب یہ ہے کہ کیا سچویشن ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور گھمن صاحب، ہم کافی وہ لطیف خسرو صاحب ہمارے شو میں آ کے فرما کے گئے تھے کہ جی نومبر میں آ جائیں گے بانی پی ٹی آئی باہر، اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد سے اس سلسلے کو مشروط کیا تھا، تو اب اسی مناسبت سے کافی چہمگوئیاں جاری تھیں، عمر ایوب صاحب نے بھی فرما دیا، لیکن میتھیو ملر سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارا تو ان کو ہٹانے میں کوئی کردار نہیں تھا۔ تو ویسے تو یہ بڑی عذرائے تفنن میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ مان لیتے اگر ہوتا بھی اس طریقے سے اوپنلی، تو آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ یہ واقعتاً کچھ نظریں اور امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اتنی سنجیدگی سے، کوئی صداقت ہے اس میں؟ دیکھیں، اگر آپ تاریخ دیکھیں سدی صاحب، کونڈولیزا رائس کی فارمر سیکریٹری آف اسٹیٹ کی جو کتاب ہے وہ پڑھیں، تو اس کے علاوہ بھی مختلف واقعات تاریخ کا حصہ ہیں، ان رائٹنگ موجود ہیں کہ امریکنز ہوں یا برٹش ہوں، پاکستان کے جب معاملات یہاں پہ اس طرح خراب ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی سطح کے اوپر وہ ڈپلومیسی وہ کام کرتی ہے۔ اب وہ کیا کس سطح کے اوپر کام کرے گی، کس کے حق میں کام کرے گی، یہ تو کوئی واقعہ ہوگا، اس کے بعد کوئی اس طرح کا واقعہ بیان کیا جائے گا، تاریخ رقم ہوگی تو پھر ہی پتہ چلے گا۔ لیکن یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہر موقع کے اوپر جب بھی پاکستان کے اندر اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے ہیں تو بعد میں پتہ چلا ہے کہ جی امریکنز نے انٹروین کیا۔ نہیں تو یہ امپریشن جو جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نظریں لگائی بیٹھی ہے بانی کی رہائی کے متعلق امریکہ پر یا ڈونلڈ ٹرمپ پر، یہ پروڈکٹیو رہے گا پارٹی کے لیے، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا؟ نائب اپروچ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، نہیں نائب اپروچ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جو فارمر پرائم منسٹر بانی پی ٹی آئی اور فارمر جو پریزیڈنٹ جو ابھی امیدوار ہیں
दोबारा से 5 नवंबर को जो अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहा है, तो उन्होंने इनको इनवाइट किया था अपना व्हाइट हाउस के अंदर। जी जी। और जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो दामाद हैं उनका ताल्लुक जो जुल्फी बुखारी के साथ ये भी ढका छुपा नहीं है, तो एक लाइजॉन तो था उनका। तो अगर डोनाल्ड ट्रम्प जीतता है इलेक्शन वहां पे, तो किसी न किसी तरह के ऊपर एक उम्मीद पीटीआई को है कि शायद इनको कुछ रिलीफ मिले। लेकिन खावर नवंबर की बात करना थोड़ा सा इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत नाइव अप्रोच है, क्योंकि असल इख्तियार तो अमेरिकी सदर चाहे वो कैमला हैरिस बने, डोनाल्ड ट्रम्प बने, 21 जनवरी के बाद आएगा। सो अगर कुछ भी उन्होंने डिसीजन लेने होंगे या कुछ भी उन्होंने फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करनी होगी तो वो उसी के बाद होगी, उससे पहले तो नहीं हो सकती। देखिए डायरेक्शन जो है ना, जब 5 नवंबर को ये डिक्लेयर हो जाता है, अनाउंस हो जाता है, अगलों को मैसेज मिल जाता है ना? नहीं, उसके बाद आपको पता है वो जो एक पूरा 3-4 महीने का प्रोसेस है, एक सदर से दूसरे सदर को जो वो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होती है, तो वो सारे उस दौरान सारे मामला आगे चल रहे होते हैं और मुख्तलिफ डायरेक्शन पॉलिसी गाइडलाइंस जो हैं, जो सदर इलेक्ट होता है उसको ब्रीफिंग्स होना शुरू हो जाती हैं और इख्तियारात तो आ जाते हैं ना किसी हद तक डी फैक्टो। एग्जैक्टली, तो वो अगर फर्ज करें, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि जी वो आएंगे तो पहले दिन ही इलेक्शन के बाद भी वो ऐलान कर देंगे कि ये होगा। सदर ट्रंप ने ये जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप ने और जो उम्मीदवार है, अब उन्होंने याद होगा कि रिसेंटली अपने मुख्तलिफ इलेक्शन की कैंपेन्स के दौरान तकरीरें की। उन्होंने कहा जी मेरे इलेक्शन के 48 आवर्स के अंदर आप देखिएगा यूक्रेन का मसला हल हो जाएगा, जंग बंदी हो जाएगी, तो इसराइल का मामला भी ठीक हो जाएंगे, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो ज़ाहिर है ये लेकिन खावर गुमन साहब, मेरा क्वेश्चन वहीं पे है कि क्या ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगा आवाम की आंखों में? यानी कि आप साजिश मुदाखलत की बात करते रहे, अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है कनेक्टेड और आप खुद भी अलल ऐलान इस पर बात कर रहे हैं, तो ये अवाम के सामने क्या किस तरीके से इसको क्लैरिफाई करेगी पीटीआई? क्योंकि मामला अदालतों ने हल करना है, डोनाल्ड ट्रम्प से कैसे होगा? क्या पहले मुदाखलत, फिर ये क्या मुदाखलत पे काउंट नहीं होगा? लेकिन आप दोनों के इन मासूमाना सवाल के ऊपर मैं एक मासूमाना सा जवाब दोबारा से दोहरा देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस तरह की मुदाखलत जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि होगी। माजी के जो वाकयात हैं उसके अंदर आपने देखा, मैंने आपको एक किताब का हवाला भी दिया। माजी में खामोशी इख्तियार की जाती थी ना, इस चीज़ को क्लैरिफाई करके ये नहीं कहा जाता था कि जी हमारे खिलाफ साजिश हुई, हमारे खिलाफ ये हुआ, लहराया जाता था। फिर उसके बाद जब वो कहते हैं कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, तो नहीं होना चाहिए ना फिर? नहीं, यहाँ तक ये बात आपकी ठीक है, लेकिन एक जो एक ग्लोबल वर्ल्ड है उसके अंदर मुस्लिम ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं आपके, अब एक सियासी जमात ये कह रही है तो उनसे सवालों जवाब भी किया जा रहा है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी का एक इलेक्टेड एमएन है, खोसा साहब कोई छोटे आम आदमी तो हैं कोई नहीं है। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो आपने जरूर उनसे सवालों जवाब किया होगा कि आपको क्यों कर ऐसे उम्मीद है। लेकिन मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया के ऊपर मुख्तलिफ मामलात के अंदर, उसकी हकीकत के हवाले से अगर आपका ये सवाल है कि क्या ऐसा होता है, तो ऐसा होता है और हमें तो होता रहा है। हमें तो खोसा साहब होगा या नहीं होगा, हंसी याद रह गई जो वो हंसी गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा खावर, एक जो लंदन में वाकया हुआ, साबिक चीफ जस्टिस और जो स्टेप हुकूमत पाकिस्तान ले रही है, पहले तो इस वाक़े के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो रवैया है तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ जो वोटर्स हैं, वोटर्स कह लें या जो उनके सपोर्टर्स हैं उनका, सो हाउ डू यू एनालाइज द होल सिचुएशन? देखिए, सबसे पहले तो ये बिल्कुल ये काबिल मजम्मत वाक़या है ऑल अक्रॉस, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा, जो मेरे ख्याल में ये इस तरह की खबर थी और पाकिस्तान के अंदर ये खबर थी, ज़ाहिर है फिर लंदन के अंदर भी खबर होनी चाहिए थी कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग ओवरसीज हैं उन्होंने ये प्लान किया हुआ था कि जहाँ कहीं भी जाएंगे हम मुजाहरा करेंगे, वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। तो जिस अंदाज से उनकी मेरे ख्याल में उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए थी, वो नहीं की गई। वो मतलब ये वहाँ तो प्रोटेक्टर्स नहीं, क्योंकि वहाँ पर आप किसी को जुबानी जो मर्जी कहें, लेकिन ये तो असॉल्ट था बेसिकली। नहीं, वो मैंने वो ये अर्ज किया कि काबिल मजम्मत वाक़या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जाहिर है वहाँ पे जो पाकिस्तान हाई कमीशन है, क्योंकि पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी के अंदर वो सफ़र कर रहे थे, तो पाकिस्तान की जो गाड़ी है उसके ऊपर अगर ये जो हमला हुआ है तो उसको सामने रखते हुए वहाँ पे पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाने का फैसला हुआ है।
तो जो भी लोग थे उनको वो कानून के मुताबिक उनको मेरे ख्याल में उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। खावर लाइक वहाँ का कानून क्या कहता है इस तरह के प्रोटेस्ट पे? पाकिस्तान में तो बड़े सख्त स्टेप उठा रहे हैं जी, पासपोर्ट भी मनसूख कर देंगे, उनका शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर देंगे। वहाँ की गवर्नमेंट इस तरह के प्रोटेस्ट पे क्या करती है? देखिए, एक तो आप जिस किसी का भी एक्सपीरियंस है अमेरिका या यूरोप के अंदर रहने का, प्रोटेस्ट वहाँ पे होते हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ पे बड़े बड़े जो अहदेदार हैं उनको वो अंडे टमाटर भी मार दिए जाते हैं, लोग वहाँ पे बात भी करते हैं। तो वो एक राइट टू प्रोटेस्ट वहाँ पे है। लेकिन जिस अंदाज से ये प्रोटेस्ट किया गया है, जिस अंदाज से वो गाड़ी की तरफ भागे हैं, जिस अंदाज से गाड़ी के ऊपर उन्होंने उनको मुंह छुपा के उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा। हाँ, उनको वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन वो ये ना कि 2-3 जो सवाल ज़हन में आते हैं कि अगर ये पता था सब जगह के ऊपर कि ये वहाँ मुजाहरा होना, तो उनको प्रॉपर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिली। और अब ये अगर वाक़या हो गया है तो इस वाक़े के जो भी वहाँ पे ऑन ग्राउंड जिस अंदाज से भी हुआ है, जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ वहाँ के कानून के मुताबिक जाहिर है पुलिस बुला के पूछे कि आपने क्यों किया, वो फिर वो बताएंगे। और जो भी मामला होगा तो उसके ऊपर आने वाले दिनों के अंदर जो डेवलपमेंट होगा देखेंगे। पाकिस्तान के अंदर ये जो है मेरे ख्याल में कि जी हम उनके ये ब्लॉक कर देंगे, ये पासपोर्ट वगैरह, आई कार्ड, ये आइडेंटिटी कार्ड, ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसा हो नहीं सकता, वो जिनीवा कन्वेंशन है। लेकिन जाहिर है ये एक वाकया है। लेकिन शहरी तो पाकिस्तान के, एनीथिंग इज पॉसिबल इफ दे आर पाकिस्तानी सिटीजन्स, तो कुछ हो सकता है। लेकिन अगर वो वहीं पे सेटल्ड हैं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया खबर गुमन साहब फॉर बीइंग विद अस सर। चलिए जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और ख़ास तौर पर बात करूँगी छोटी बच्चियों की। ज़ाहिर है जब बच्चियाँ छोटी होती हैं तो उन्हें गुड़ियों का बड़ा शौक़ होता है और उनकी कोई एक फ़ेवरेट गुड़िया भी होती है, उसके कपड़े भी बनाए जाते हैं, उसके लिए बहुत कुछ किया जाता है। सो हम अब आपको एक ऐसा पैकेज दिखा रहे हैं जहाँ पर पेशावर के GT रोड के किनारे लाहौर की में बनी हुई जो गुड़ियाँ हैं, बड़ी ख़ास उनकी हैयत है, शक्ल सूरत है, ड्रेसेस हैं, सो बड़ी खूबसूरत भी लग रही हैं, क्यूट भी लग रही हैं। सो उनकी बड़ी मांग भी है और बड़ी मेहनत से वो तैयार होती हैं। तो हमारे नुमाइंदे नवाब शेर उनकी रिपोर्ट देखते हैं। पेशावर की मरकजी शाहराह GT रोड के किनारे लाहौर की शौक और चंचल खिलौना नुमा गुड़ियों का राज है, जो न सिर्फ इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश कर रही है बल्कि कई खानदानों के रिज़्क़ का जरिया भी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको 30-40 रुपए मिलती है गठा। ये आती बहुत खूबसूरत गुड़िया है। शुक्र है मालिक का कि ये हमारा जो है ना रोजगार बना हुआ है। 200-300 पराफट आ जाती है, दिहाड़ी 1000-1200 बन जाती है। खूबसूरत और दीदा ज़ेब लिबास में मलबूस सड़क किनारे ये गुड़िया हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, इसलिए हर कोई इसे अपनी गुड़ियों को खुश करने के लिए खरीदता है। अपनी प्यारी सी गुड़ियाओं को खुश करने के लिए हम ये गुड़िया खरीद रहे हैं और बहुत प्यारी है और मुनासिब कीमत भी है। ये हम गुड़िया खरीदने के लिए आए हैं, अपनी गुड़ियों के लिए ना, ताकि उनका दिल फैल जाए और उनका दिल खुश रहे। परीनुमा गुड़िया इंतहाई मेहनत के साथ हाथों से तैयार की जाती है, जिसकी कीमत 250 से लेकर 1000 रुपए तक है। कैमरामैन अरशद खान के साथ नवाब शेर, ARY न्यूज़ पेशावर। अच्छा जी, क्या ज़बरदस्त किस्म की गुड़ियाँ बन रही हैं। लेकिन आप ये देखें कि फ़न एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करता है और आजकल सीखने के वैसे बड़े मौके मौजूद होते हैं। अगर आप YouTube पे जाएं वहाँ पर भी काफ़ी आपको मौका मिल जाता है, वहाँ पर ट्यूटोरियल्स होते हैं, काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें सीखते हैं वहाँ से। तो मौसम की आज आपने बात की थी सदफ, वैसे अक्टूबर का आखिरी दिन है, तो आज क्या तबसरा करना चाहेंगे? 31 अक्टूबर है जी 31 है। तो अब महीना खत्म होके नहीं दे रहा और ना ही गर्मी खत्म होके दे रही है। मौसम की क्या बात करें, कराची वाले तो क्योंकि तनख्वाह खत्म हो गई, गर्मी जो है वो नहीं जा रही, तनख्वाह गर्मी नहीं खत्म हो गई। अच्छा, तनख्वाह 31 को खत्म हो गई है, उससे पहले खत्म हो गई, आ जाएगी। इससे पहले कि अशफाक मजीद बात करें, मैं यहाँ पर ब्रेक ले रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। अशफाक सागसती और सदफ अब्दुल जब्बार साथी तज्जियाकार आपके साथ में मौजूद हैं। तो हम वो 9 बजे वो जो बच्चे के हवाले से हमने खबर दी थी, तो भाई उसको थोड़ा सा ये है कि तिब्बी इमदाद दी गई है और वो चट्टान में अभी तक फंसा हुआ है, लेकिन ग्राइंडिंग वगैरह की जा रही है ताकि उस जगह को क्लियर किया जा सके। संगलाख इलाका है, चट्टानें हैं
اور وہ نہ جانے اس سے پوچھا جائے گا بھائی تو پھنسا کیسے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا پانی وغیرہ بھی ڈرپ وغیرہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لگائی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ خیر و عافیت سے وہ بچہ وہاں سے نکل آئے. اس کے پیرنٹس وغیرہ کافی جو پریشان ہوں گے, لیکن احتیاط کرنی چاہیے. تو ہم اس حوالے سے آپ کو بتاتے رہیں گے. باقی کیا ہے, کوئی کارنامہ ہم نے انجام دیا ہے صدف؟ اچھا جی, کچھ اپڈیٹس ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے سیگمنٹس کی طرف آگے بڑھیں. تو وہ یہ ہے کہ مسافر جہاز کو زمینی راستے سے آج کراچی سے حیدرآباد پہنچایا جائے گا. صرف دبئی میں نہیں ہوتا, پاکستان, یس دبئی نہیں, سعودیہ میں نہیں ہوا تھا, سعودیہ میں ہوا تھا. پاکستان کی تاریخ کا زمینی راستے سے بڑے جہاز کو پہنچانے کا پہلا آپریشن ہوگا. تو محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہاز کو لاد دیا گیا ہے, اور یہ جہاز ہے کون سا, کوئی پرانا طیارہ نظر آ رہا ہے ہمیں, لیکن صلاح الدین صاحب مزید اس پہ روشنی ڈالیں گے. بتائیے گا جی. سعودی عرب کے بعد پاکستان میں پہلی مرتبہ زمینی راستے کے ذریعے سے یہ اسکریپ ہوا جہاز تھا, جس کا باقاعدہ طور پر سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے ٹینڈر کیا گیا تھا. اسے حیدرآباد منتقل کیا جا رہا ہے, اور یہ ابھی ٹول پلازا پہ کھڑا ہوا ہے. تو جیسے یہ جہاز پہنچا تو وہاں پر موجود لوگوں میں بڑے ایک تشویش پائے گئے. انہوں نے خوشی کا اظہار کیا, سیلفیاں بنانا شروع کر دی, چونکہ پہلی مرتبہ یہ دیکھا کہ بائی روڈ اسے حیدرآباد منتقل کیا جا رہا ہے. سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق اس جہاز کو کاٹی جو ان کا ٹریننگ سینٹر ہے حیدرآباد میں, وہاں اس کو رکھا جائے گا اور وہاں تربیت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا. لیکن یہ ایک بڑا پہلی مرتبہ ایسا ہوا جب سپر ہائی وے پہ پہنچا تو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا. یہ جہاز سولر کے ذریعے سے حیدرآباد پہنچایا جا رہا ہے. سلام, کوئی ٹریفک کچھ متبادل کچھ لوگوں کو بتایا گیا ہے یا کوئی ایس او پیز بتائے گئے ہیں؟ ظاہر ہے جب لوگ آپ کہہ رہے ہیں سیلفی لے رہے ہیں تو بڑا رش بھی لگ جائے گا اور ٹریفک بھی ڈسٹرب ہوگا. کچھ بتائے گئے لوگوں کو آلٹرنیٹ؟ دیکھیں بالکل موٹر وے پولیس کو پہلے سے انفارم کیا گیا ہے. ہائی وے پر اس کو ایک ایس او پی کے تحت اس کو منتقل کیا جاتا ہے. ظاہر ہے اس کی اسپیڈ سلو ہوتی ہے, یہ سلو ایک بڑے کنٹینر میں اس کو منتقل کیا گیا تھا. آج صبح کراچی ایئرپورٹ چونکہ وہاں اسکریپ پہ یہ جہاز کھڑا ہوا تھا تو اسے ٹرالر کے ذریعے اسے لے جایا جا رہا ہے. ابھی یہ ٹول پلازا دوحہ ہوٹل کے قریب وہاں پر موجود ہے. ایسے تو کئی جہاز بیچارے کھڑے ہوئے ہیں. یہ خاصا پرانا طیارہ ہے, کچھ پتہ چل سکا یہ کون سا ہے؟ میں پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا. ویسے ATR وغیرہ کون سا ہے یہ؟ نہیں, یہ ATR نہیں ہے, یہ ایئر بس 310 بتایا جا رہا ہے کہ یہ 310 طیارہ ہے. اور اسے منتقل, یہ بڑا طیارہ ہوتا ہے, 100 سے زائد سیٹر پر مبنی ہوتا ہے, تو اسے منتقل کیا جا رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے, چلیں جی, زبردست, بہت شکریہ محمد صلاح الدین صاحب. تو اب یہ ہے کہ یہاں سے وہاں منتقل کیا جا رہا ہے. وہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے سفر کریں جنہیں کراچی سے حیدرآباد کا سفر کرنا ہے. ہاں ویسے یہ ٹرالر تو اتنی رفتار کے ساتھ ویسے نہیں جائے گا, مطلب ظاہر ہے ایک سپیس تو لے گا نا اپنے کو. اچھا جی, مزید کیا اپڈیٹس بتائی جا رہی ہیں؟ ہمارے پاس خبر ہے اب جو ہے وہ, ویسے بات یہ ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ ساری چیزیں کہ ہمارے یہاں بھی یہ سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں, ایک چیزیں یہاں سے ادھر. ہم دکھا رہے تھے سعودیہ میں کس طریقے سے کیا تھا انہوں نے. اچھا جی, ہاں جی, خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں بہتر سہولتیں فراہم کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے. اور اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز یہ ہیں کہ DIG جیل خانہ جات اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں, اور جیل رولز کے تحت تمام سہولتیں فراہم کر دی گئی ہیں یہ بتایا گیا ہے. اور ساتھ ہی جیل خانہ جات سے کون آیا ہے یہ پوچھا گیا وہاں پر موجود جسٹس ارباب محمد طاہر کی جانب سے, جس پر جواب دیا جی کہ DIG جیل خانہ جات تشریف لائے ہیں. اور اسی طریقے سے باقی جو ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز وکلا اور فیملی ملاقات کر کے آئی, سہولتیں فراہم کر دی ہیں, اور یہ سماعت جی اس حوالے سے اس میں اب وقفہ آ گیا ہے. اچھا جی, تو علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں KP کے, ان کی بانی PTI سے ملاقات کی درخواست کا معاملہ ہے. اور پھر ہوا یہ ہے کہ عدالت نے علی امین کی ملاقات پر پابندی نہ ہونے پر درخواست نمٹا دی ہے. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ بھائی کوئی پابندی نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ حسین احمد چودھری اس سے متعلق مزید تفصیلات ہمیں دے دیتے ہیں. بتائیے گا جی.
جی دیکھیں، علی امین گنڈاپور جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. گزشتہ 3 ہفتے سے ملاقات پر پابندی تھی، لیکن آج ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ پابندی ہٹ گئی ہے اور علی امین گنڈاپور پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جب چاہے ملاقات کر سکتے ہیں. جو بانی پی ٹی آئی کی ٹیم ہے ان کی جانب سے کوآرڈینیٹر مقرر کیے گئے ہیں، جس پر جسٹس ارباب طاہر نے کہا کہ وہ کوآرڈینیٹر تو اغوا ہو چکے ہیں، جس پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ بیرسٹر گور اور سلمان اکرم راجہ بھی کوآرڈینیٹر ہیں. گزشتہ روز ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے اور ان کی فیملی سے بھی ملاقات کروا دی گئی ہے، جس کے بعد بانی پی ٹی آئی سے علی امین گنڈاپور کی ملاقات پر پابندی نہ ہونے کے بیان پر عدالت نے ان کی درخواست ہدایت کے ساتھ نمٹا دی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا حسین احمد چودھری. اچھا جی، کچھ واقعات ہوتے ہیں بڑے ہی عجیب و غریب نوعیت کے اور کہتے ہیں نا انبلیویبل. تو حیدرآباد میں ہی نجی اسپتال میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے، زندہ بچی کو مردہ قرار دے دیا اور باقاعدہ طور پر اسپتال میں سے اسے ڈکلیئر کیا گیا مردہ، اور بچی وہاں پیدا ہوئی تھی. ڈاکٹروں نے کہا کہ جی یہ زندہ نہیں ہے اور اس کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا. اشوک شرما ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں. اشوک، یہ کس نوعیت کا یہ واقعہ ہے؟ تمام تر گیجٹس وہاں پر موجود تھے، اس کے باوجود بچی کو مردہ قرار دیا گیا، پھر وہ تدفین تک بھی معاملہ پہنچ گیا کیونکہ گھر بھی لے کے گئے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے بچی نے کوئی حرکت نہیں کی، خاصی دیر بعد بچی نے موومنٹ کی. کیا واقعہ ہے یہ؟ جی یہ اپنی نوعیت کا ایک مجرمانہ غفلت کا واقعہ ہے. نجی ہاسپٹل ہے حیدرآباد میں مشہور، اس میں اس خاتون کو صنم خاتون نام ہے، زوجہ رفیق بھیو، شورا گوٹ کے یہ رہائشی ہیں. ان کو داخل کیا گیا تھا، وہاں ڈیلیوری ہوئی تو ہاسپٹل کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ بچی جو ہے وہ مردہ ڈیلیوری ہوئی ہے اور اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، باڈی بھی پیک کر کے اور فیملی کے حوالے کر دی گئی. تو جو فیملی تھی وہ اپنے گھر پہنچی، وہاں پر اب تدفین کے حوالے سے وہ تیاری کر رہے تھے کہ اچانک گھر والوں نے دیکھا کہ وہ بچی جو ہے وہ موومنٹ کر رہی تھی. تو فوری طور پر انہوں نے جو ہے وہ ایک صورتحال پیدا ہو گئی اور جو پیرنٹس تھے وہ لے کر بچی کو سول ہاسپٹل حیدرآباد پہنچے. ڈائگنوز کیا ہوا؟ بچی کیوں ڈکلیئر کی گئی؟ اس وقت کیا وہ موومنٹ نہیں کر رہی تھی؟ بچی سو رہی تھی؟ کیا ڈاکٹروں نے کچھ تو بتایا ہوگا کہ ہوا کیا ہے؟ جی ڈاکٹر نے اس میں یہی بتایا کہ جو بچی ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ سرٹیفکیٹ میں بھی کوئی خاص وجہ نہیں لکھی ہوئی، کاز آف ڈیتھ کلیئر نہیں ہے. تو فیملی جو ہے انہوں نے تو مطلب یہ سمجھ لیا تھا کہ چلو شاید یہ خدا کو یہی منظور تھا، لیکن جیسے ہی اس کی موومنٹ ہے اس کے بعد سے وہ پہنچے سول ہاسپٹل کے جو ڈاکٹر تھے چائلڈ وارڈ میں، انہوں نے معائنہ کیا بچی کا تو کہا کہ یہ تو نہ صرف زندہ ہے بلکہ صحت مند بھی ہے. اس کو انکیوبیٹر میں رکھا ہوا ہے ابھی تک بھی. اور یہ فیملی جو ہے اس کے وہ پریشان تھی اس حوالے سے کہ بھئی اتنا زیادہ بل بھی ادا کیا ہے اور ہاسپٹل کے جو عملہ ہے اگر اس کا یہی رویہ ہے لوگوں کے ساتھ تو یہ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب کوئی ایکشن ہوتا ہے کہ نہیں؟ تھینک یو سو مچ اشوک شرما ہمیں بتانے کے لیے. اچھا جی، اب ذرا آپ کو بتا دیں کہ پاکستان سے رخ کرتے ہیں امریکہ کا، جہاں پر کچھ ہی دن بعد امریکی صدارتی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور مہم ابھی تک زوروں پر ہے اور قبل از ووٹنگ میں 5 کروڑ امریکی ووٹ ڈال چکے ہیں. اچھا، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک امیدوار ووٹ زیادہ لے لے، لیکن سوئنگ سٹیٹس کا کردار اپنی جگہ اہم ہوگا، یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور انٹرسٹنگلی یہ جو الیکشن ہو رہا ہے بہت ہی والیٹائل قسم کے الیکشن ہو رہے ہیں. بہت سارے سروے یہ آ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہار گئے تو پھر وہ ایک تو نتائج کو نہیں مانیں گے اور پھر تشدد کے خطرات بڑھ سکتے ہیں. اسی طرح کمیلا ہیرس کیپٹل ہل والا واقعہ یاد ہے نا، ہاریں گی تو پھر بھی ریاکشن آ سکتا ہے. دوسرے یہ کہ اب پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے قبل از ووٹنگ جو ہو رہی ہے اس میں دھاندلی کا الزام لگا دیا ہے. اب جو بائیڈن جو کہ اب اس ریس میں شامل نہیں ہے، انہوں نے اب بیانات سنے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ووٹرز ہیں، سپورٹرز انہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچرا ہے، جس پہ آ کے وضاحت دینی پڑ رہی ہے وہاں کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے کمیلا ہیرس کہ نہیں سارے ووٹرز جو ہیں وہ ان کو ایکولی ٹریٹ کریں گی. سو یہ جو ایک عجیب و غریب سیاست امریکہ میں ہو رہی ہے، فرسٹ ٹائم میں ہم اس طرح کے الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے اس طرح کے ویسے واقعات نہیں دیکھے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو ہار جاتا تھا وہ پھر کنسیڈ بھی کر لیتا تھا، پھر اس کے بعد فتح کا اعلان بھی ہوتا تھا اور یہ بڑا سوئفٹلی ہوتا تھا. لیکن اس بار ایسا ہوتا نہیں دیکھا دے رہا. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. اچھا، ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہاں پہ پالیسیز جو ہیں ان پہ بڑی ڈسکشن ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے بار بار. یعنی کہ آپ اور اگر میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو ہم آمنے سامنے بیٹھ کر
एक दूसरे पर तनकीद भी कर सकते हैं और पॉलिसीज को डिसाइड भी, पब्लिक बड़ा पार्टिसिपेट करती है। और यहाँ पर हमारे बयान टैक्सेस के पैसों से वो लगेंगे कहाँ पे, क्या पॉलिसी। तो चले जी बात कर लेते हैं साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जी साजिद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और पाकिस्तान भी आप तशरीफ लाए। ये बताइएगा कि बड़ा सख्त इस वक्त मुकाबला है, हम देख रहे हैं कि, और मतलब अगर पॉपुलैरिटी के हिसाब से बात की जाए तो इतना फ़र्क दिखाई नहीं देता, तो इस वक्त आपकी नज़र में किसका पलड़ा भारी है, आप क्या देख रहे हैं सिचुएशन? देखिए, मेरे ख्याल में अगर ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी जाए, दुनिया चल रही है, जंगें देखी जाए, इन्फ्लेशन, 21 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर के हालात अमेरिका के अंदर देखे जाए, तो डेमोक्रेट पार्टी का जीतना बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन है। और इस वक्त जो मुझे रीसेंट खबरें पीछे से मिल रही हैं अमेरिका से, कि जहां भी जा रही हैं, कैमला हैरिस नॉर्थ कैरोलिना गई हैं, पेंसिल्वेनिया विस्कॉन्सिन गई हैं, तो लोगों ने सामने से गाजा के नारे लगाए हैं, जेनोसाइड के नारे लगाए हैं, उनको सख्त तनकीद का सामना है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि अगर दुनिया के हालात ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो कोई भी डेमोक्रेट सदर जो है या कैंडिडेट इलेक्शन जीतने की सलाहियत नहीं रखता। लेकिन देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इस वक्त आधा अमेरिका डिवाइडेड है, वो समझते हैं 2020 के इलेक्शन पे उनसे चोरी किए गए थे, मेल इन वोटिंग पे फ्रॉड हुआ था, तो कुछ भी हो सकता है। साजिद साहब, तो फिर अभी मतलब डोनाल्ड ट्रंप अभी से ही ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं धांधली हो रही है, अगर उन्हें इतना यकीन है सिस्टम पे और अगर वाकई उनको इतनी लीड मिल रही है पॉपुलैरिटी के लिहाज से बात करें या वोट पड़ने उन्हें, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उनकी तरफ पलड़ा ज़्यादा भारी है, तो फिर वो इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? इल्जाम इसलिए लगा रहे हैं कि इस वक्त अपहिल बैटल है, उनका मुकाबला जो है वो डीप स्टेट के साथ है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ है, और जो लोग पिछले 4 साल से हुकूमत में बैठे हैं और नजर नहीं आ रहे, आज अगर सवाल किया जाए कि हुकूमत कौन चला रहा है, अमेरिका कौन चला रहा है, तो किसी को कोई पता नहीं। आज देखें, सदर अमेरिका का सदर आज कहाँ है, पिछले 4 साल से कहाँ था। तो जो लोग इतना ताकतवर डीप स्टेट जो अमेरिका को चला रही है, उनसे जीतना इतना आसान नहीं है। साजिद, एक चीज मुझे ये बताइएगा, यूक्रेन को दिया ये जो इम्प्रेशन है, ये हमने जो कैपिटल हिल वाला वाकया देखा था, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन अब जो कैमिला है उस वाकये को यूज करते हुए कह रही हैं कि अगर इनके हक में फैसला ना गया डोनाल्ड ट्रंप के, तो फिर दोबारा से वो वाकया रिपीट हो सकता है। डू यू एग्री विद दिस? नहीं, मैं एग्री नहीं करूंगा। उन लोगों को इन्होंने 18 साल की सजाएं दी हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि कैमला हैरिस से या डेमोक्रेट पार्टी से मैं पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों ने व्हाइट हाउस पे, ब्लैक लाइव्स मैटर और अंतिफा ने व्हाइट हाउस पे हमला किया था, सारे अमेरिका को चोक कर दिया था एक फ्लॉयड के मर्डर पे, तो वो लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अगर माजी में देखा जाए तो डेमोक्रेट पार्टी के जो इस वक्त मलेशिया है, ब्लैक लाइव मैटर और अंतिफा, उनका माजी जो है वो तशद्दुद से भरा पड़ा है। बल्कि इस वक्त अमेरिका में यही खतरा है कि अगर कैमला हैरिस हारेगी तो फिर क्या बनेगा, तशद्दुद की तरफ जाएंगे। और बिलखसूस डिफेंडिंग पुलिस की फाउंडर है कैमला हैरिस, पुलिस पहले ही डिमोरलाइज्ड है, तो अमेरिकन की जिंदगी और जायदाद को कौन बचाएगा? इस वक्त अमेरिका के हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। बल्कि हम यहाँ तक सोच रहे हैं कि हो सकता है ये अमेरिका का आखिरी इलेक्शन हो, क्योंकि 21 मिलियन लोगों को एक प्लानिंग के जरिए लाकर स्विंग स्टेट्स के अंदर एडजस्ट किया जा रहा है। मैटर इज वेरी सीरियस। अच्छा, अब एक ये कंसर्न आपने बताया, दूसरा ये मुस्लिम वोटर्स जो हैं उनका रुझान आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे, पिछला उनका हम टर्म देखें, मुस्लिम बैन लगाया, इमिग्रेशन पे जिस तरह उन्होंने सख्ती से अमल दरामद करवाया, पॉलिसीज जो थी उनकी, सो इस बार ट्रेंड क्या देख रहे हैं? और देखिए, हाँ जी देखिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ 2016 से हूँ और मेरा एक मुसलसल एक सफर है, एक रिकॉर्ड है चीजों का। 2016 के अंदर सिर्फ 7% मुसलमानों ने सपोर्ट किया, और बैन का जो एक टूल इस्तेमाल किया जाता है, वो बराक ओबामा ने लिस्ट क्रिएट की थी। उन ममालिक से डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन नहीं हो सकती थी, लेकिन CNN उसको ट्विस्ट देता रहा। लेकिन उसके बाद 2020 में यही नंबर जो परसेंटेज बढ़ के तकरीबन 20% के पास गई। इसके अंदर आपको पता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से जो स्टोरी दी गई थी वो ये थी, अ लाइसेंस टू डिस्क्रिमिनेट ट्रम्प्स मुस्लिम एंड रेफ्यूजी बैन, और वो बेसिकली उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो जारी किया था जिसकी बदौलत ये बैन लगा था। वी ऑल आर विटनेसेस सर टू दैट।
تو کیا اس دفعہ کوئی ایسا کنسرن ہے آپ لوگوں کے دل میں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ ٹرمپ صاحب کے ساتھ تو ہیں، لیکن جو مسلمز ہیں ان کے حقوق کو سیف گارڈ کرنا بھی ظاہر ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے ایک لحاظ سے. ڈیفینیٹلی میری رسپانسبلٹی ہے، بلکہ میں نے اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ مسلم بین نہیں ہے، یہ 5 کنٹریز کی لسٹ اوباما پیریڈ میں کریٹ کی گئی جس میں نارتھ کوریا بھی موجود تھا. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اتنے اینٹائی مسلم ہوتے تو پہلا دورہ سعودی عربیہ کا نہ کرتے. میں نے بلکہ بروکلن نیو یارک کے اندر ایک جلسہ کیا تھا صرف اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ دس از ناٹ اگینسٹ مسلمس. اور آج 52% مسلمان جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہی واز اے پیس پریزیڈنٹ اینڈ ہی ول بی دا پیس پریزیڈنٹ. یہ جنگوں کے اہداف جو ہیں سینکشن سے حاصل کرتے ہیں، یہ ٹیرف کے ساتھ چیزیں ڈیل کرتے ہیں، اکانومی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر چڑھتے نہیں ہیں. 45,000 اس وقت غازہ کے بچے اور عورتیں انصاف چاہتے ہیں اور ان کے خون کا ہاتھ جو ہے وہ بائیڈن اور ہیرس. آپ کو لگتا ہے کہ یہ انصاف؟ ایک سوال میرا یہ ہے ساجد صاحب، وہ یہ کہ ہم اگر پاکستان کے پرسپیکٹیو سے بات کریں یہاں پر فارن پالیسی بڑا میٹر کرتی ہے، اس پہ ڈیبیٹ بھی بہت ہوتی ہے امریکہ میں. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف بڑی امیدیں لگائے بیٹھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے سے. تو ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں تو کیا اثر پڑے گا پاکستان میں، اور کمالا ہیرس آتی ہیں تو کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو حالات اس طرح چینج ہوں گے کہ امریکہ کے اوپر سب سے زیادہ ڈرون اٹیک براک اوباما کے پیریڈ میں ہوئے. اس کے بعد ایک وزیر اعظم 4 سال بائیڈن صاحب کی کال کا انتظار کرتا رہا، وہ کال نہیں ہوئی. ورسز اس کے بعد ایک وزیر اعظم کو وائٹ ہاؤس کے اندر بڑا اچھا پروٹوکول دیا گیا، عزت افزائی کی گئی. یہ ڈفرنس ہے. اور دوسرا، جب بھی ریپبلکن سے دور آتے ہیں پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ ہمیشہ ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن اس بات پہ میں ڈس ایگری کروں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آتے ہی ایک ساورن کنٹری کے جوڈیشل میٹرز کے اندر، ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے اندر وہ آتے ہی انٹرفیئرنس شروع کر دیں گے. اس چیز کے اوپر جو ایک غلط امیدیں، غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں وہ زیادتی ہے. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا ساجد طاہر صاحب جی فار بینگ ود اس. چلیں، ویری انٹرسٹنگ. لیکن آپ دیکھیں وہاں کی سیاست اس وقت کہاں پہ پہنچ گئی ہے، اور ایسے کسی کو پریزیڈنٹ بننا چاہیے جو سب کو جوڑے، نہ کہ تقسیم کی سیاست. پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے. یہ بڑے مسائل تو موجود ہیں اپنی جگہ. اچھا جی، آج کل ہم تھوڑا کھیل و تفریح کی بھی اب بات کر لیتے ہیں. بہت سنجیدہ سیاست پر ہم نے گفتگو کر لی، پاکستان کی بھی اور امریکہ کی بھی والیٹائل ہو گئی ہے. اور آج کل خواتین کی اگر ہم بات کریں تو ہر شعبے میں، ہر کھیل میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں، وچ از ویری گڈ. اور پاکستان میں کرکٹ، ہاکی، ٹینس، اسکواش جیسے اسپورٹس تو لڑکیاں خوب کھیل رہی ہیں. نیزہ بازی ایسا کھیل ہے جس میں صرف مرد ہی نظر آتے ہیں، لیکن جہلم کی عروج کیانی نے ثابت کر دکھایا کہ وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے. یہ پگڑی پہنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹینٹ پیگنگ بیسکلی ایک سپورٹ ہے جس میں وہ حصہ لے رہے ہیں. اور انٹرنیشنل سطح پر یہ جو ٹینٹ پیگنگ میں پاکستان کی شناخت بن چکی ہیں، اور عالمی سطح پر ایسوسیشنز میں بھی انہیں شامل کیا گیا ہے. چلیں تو زبردست. آئی لائک ہر اٹائر، بہت زبردست اس میں وہ لگ بھی رہی ہیں. اور بڑا مشکل ویسے یہ کھیل مجھے دیکھنے میں لگ رہا ہے، ناٹ دیٹ ایزی. عروج کیانی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. تھینک یو سو مچ عروج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو بتائیے گا یہ جو کھیل ہے نیزہ بازی، اس میں تو ہمیں زیادہ تر مرد ہی، اور ایک پورا ٹریڈیشنل ایک ان کا کھیل رہا ہے، خاص طور پہ ہم دیکھیں تو پریویس ایرا سے بھی. آپ نے یہاں پر کیسے جگہ بنائی؟ اور دوسرے یہ کہ تو بڑا مشکل مجھے لگتا ہے، نیزہ بھی بڑا بھاری ہوتا ہوگا، اسے اٹھا کے گھڑ سواری کرنا. سو کیسے اپنی آپ نے اس سارے میل ڈومیننٹ اسپورٹس میں اپنی جگہ بنائی؟ آئی تھنک میں نے اس کو اپروچ ایسے نہیں کیا کہ یہ میل ڈومیننٹ اسپورٹ ہے، بس اس کو ایز اے اسپورٹ اپروچ کیا. اور اس میں یہ تھی کہ ٹریننگ کا کافی زیادہ حصہ تھا. اور جہاں تک ڈر کا معاملہ ہے تو اگر آپ کو گھوڑے سے اٹیچمنٹ ہو، پیار ہو اس جانور سے، تو پھر اس سے ایسوسیٹڈ کسی چیز میں آپ کو ڈر نہیں لگتا، کیونکہ آپ اس اٹیچمنٹ کے ذریعے آپ اس سے ایک ٹرسٹ ڈیولپ کر چکے ہوتے ہیں. I feel very very comfortable. Actually I feel at my best جب میں گھوڑے کے اوپر ہوتی ہوں تو میرا سب سے فلفلنگ آپ کہہ سکتے ہیں وقت ہوتا ہے. اچھا عروج مجھے یہ بتائیے، نیزہ بازی جی ایک چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جب دو مشکل پہلو ہیں، ایک تو ظاہر ہے گھوڑ سواری سیکھنا فار دوز جن کو نہیں آتی، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک مشکل ہے. پھر اپنا بیلنس برقرار رکھتے ہوئے ایک نیزہ ہاتھ میں لے کر اس کو ساتھ سفر کرنا، اس کو اور ٹارگٹ کو وہاں سے اکھاڑنا. تو
تو یہ تو اس کے لیے تو فزیکل فٹنس بھی بہت ضروری ہوتی ہوگی, خاص طور پہ یہ شولڈرز کا اسٹرانگ ہونا یہ کافی ضروری ہوتا ہے. تو یہ اس کے ہیلتھ پہ افیکٹس ہوتے ہیں ویسے عموماً جب آپ اتنی پریکٹس کر رہی ہوتی ہیں تو؟ آف کورس جی, رائڈنگ جس نے بھی کیا اس کو پتہ ہے کہ کافی اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے آپ کو رائڈنگ کے لیے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ گھوڑا سارا کام کر رہا ہے, پر رائڈر کو جسٹ ٹو مینٹین بیلنس گھوڑے کے اوپر اور اپنی پوسچر کو پراپر رکھنا, جو ایک رائڈر کا پوسچر ہوتا ہے اس میں کافی اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے. تو اس میں بازوؤں کے ساتھ ٹانگوں میں کافی آپ نے جانور کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. ٹانگوں سے ہم ٹرن بھی کرتے ہیں, انہیں ہولڈ بھی کرتے ہیں, اور پھر کور آپ کو چاہیے ہوتا ہے بیلنس کرنے کے لیے, اور بازو میں ویسی جان ہوگی تو آپ نیزہ اور سورڈ کے ساتھ کچھ کر سکیں گے. تو آف کورس فزیکل اسٹرینتھ پلیز اے بگ پارٹ. اچھا, شروع میں آپ کا جواب انکمپلیٹ رہ گیا تھا. جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ اس طرف آئیں کیسے, کیونکہ ٹریڈیشنلی یہ مردوں کا کھیل رہا ہے, اس میں جگہ بنانا اور پگڑ پہن کے, ایک روایتی لباس پہن کے, اور پھر میں نیزے کی بات کری تو بڑا ہیوی ہوتا ہے, سو اس کا ویٹ بھی کیا ہوتا ہے, تو آپ اس طرف آئیں کیسے؟ سو بیسکلی جی, میں اپنی یونیورسٹی میں ملک سے باہر چلی گئی تھی اور پھر بہت عرصہ باہر رہی, اور میں ایک بہت پیٹریوٹک بچی تھی, اور میری ماشاءاللہ ساری فیملی بہت پیٹریوٹک اور پاکستان سے کافی اٹیچڈ ہے. تو جب میں واپس آئی تو میں اپنی کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتی تھی. تو نیزہ بازی جو, کیونکہ مجھے رائڈنگ پسند تھی, تو گھوڑے کی لحاظ سے دیکھا جائے تو نیزہ بازی سب سے عوامی کھیل تھا. اچھا. تو اس کے لیے پھر میں نے ٹریننگ جب شروع کی تو مجھے اسپورٹ کافی اچھا لگا اور کافی اس پہ شوق پیدا ہو گیا. اور جیسے بھی کوئی بھی ایمز کا اسپورٹ ہوتا ہے کہ آپ ایم کرو اور ٹارگیٹ ہٹ کر دو, تو اس کا ایک بڑا ایک اچھا فیلنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں. تو نیزہ بازی ایسے اسٹارٹ ہوئی تھی, میرے والد کی ریکمنڈیشن تھی. ہم لوگ کا اپنا گاؤں ہے ہمارے علاقے, جینم کی سائڈ سے ہمارے علاقے میں گھڑ سواری, نیزہ بازی, یہ چیزیں. تو انہیں تھا کہ چلو اگر آپ نے کوئی اسپورٹ یا کوئی کام زندگی میں کرنا ہے تو کم از کم ایسے کرو کہ عوام کے لیے ایک تھوڑا سا رول ماڈل بھی بن سکے. تو انہیں بڑا اچھا لگا کہ یہ چیز کہ یہ ایک بڑی گریسفل چیز ہے ہماری ہسٹری میں, ہمارے مذہب میں گھڑ سواری کا ایک بڑا ایک ریسپیکٹیبل ایک جگہ رہ چکی ہوئی ہے. تو ہی واز ویری انکریجنگ کہ نہیں, یہ بچوں کے لیے ول بی اے ویری گڈ تھنگ کہ اگر آپ کو شوق بھی ہے تو آپ اس کو پرسو کریں. پھر مجھے بہت اچھے استاد ملے قاسم احمد خان کے نام سے, جو ایکچولی جن کی ٹیم میں دوڑتی ہوں. تو انہوں نے سونے پہ سہاگا کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر میری ٹریننگ جو ہے وہ سوار کی. انہوں نے جینڈر کو درمیان میں بالکل بھی نہیں آنے دیا. انہوں نے کہا کہ بس گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہے تو آپ کی ٹریننگ پراپر ہونی چاہیے. تو آئی تھنک آل آف دیٹ پیڈ آف. وہ سارا جو ہے پھر وہ نیزے کا وزن رہ گیا کہ ہاؤ ہیوی از اٹ, صدف نے پوچھا تھا یہ بھی. نیزے کا وزن جی, نیزے کا وزن ڈپینڈ کرتا ہے. جو میرے استاد کا نیزہ اس کے پیچھے چاندی لگ گئی ہے تو وہ تو بہت ہی بھاری ہے, اس سے میں کبھی بھی نہ کر سکوں. لیکن میرا تھوڑا ہلکا ہے میری اسٹرینتھ کے حساب سے. اور نیزے کا ایک بیلنس ہوتا ہے, بالکل درمیان سے آپ کو اس کو پکڑنا پڑتا ہے جہاں وہ بیلنس کرے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھ کے چلتے ہیں. لیکن نیزہ کا اب ایک اس کو کہتے ہیں مسل میموری. آپ نیزے کو کچھ عرصہ پکڑیں گے, تھوڑی دیر بعد آپ کے بازو کو عادت ہو جاتی ہے اور ویٹ کی عادت ہو جاتی ہے. پھر کہ یہ مہنگا کتنا ہے ویسے یہ کھیل, کیونکہ اس کے اندر ظاہر ہے کہ گھوڑا بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے, پالنا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے, اس کا بھی اسٹیمنا ہو, پھر اس کے بعد یہ چیزیں مینیج کرنا, اس کی مینٹیننس بھی رکھنی ہے. ہاں بہت زیادہ جی. گھوڑے کی مینٹیننس تو جنہوں نے گھوڑے رکھے ہوئے آپ ان سے پوچھیں. آئی تھنک ہم کماتے ہی گھوڑوں کے لیے, ہمارے حالات کچھ ایسے ہیں. کافی ایکسپینسو شوق ہے, اور لوگ جو ہیں وہ کافی خرچہ کر کے ان میلوں پہ آتے ہیں. ٹرک کرنا, گھوڑوں کا ٹرک کرنا, پھر ادھر جانا, صحیح ساتھ لے کے جانا, اپنا شوق پورا کرنا, واپس آنا. اور وہاں پہ ایسا پرائز کے لیے اتنا کوئی نہیں جاتا, لیکن یہ ایک ایسی کمیونٹی بیسڈ ایک ایکٹیویٹی اور فیسٹیول ہے جہاں سارے لوگ مل کے بیٹھتے ہیں, اپنا جو کامن شوق ہے اس کو پورا کرتے ہیں. تو یہ اٹ ہیز مور ٹو ڈو ود دا فیلنگ آف اے کمیونٹی, اور اپنا شوق پورا کرنا, اور اپنے جو آپ کا ایک پیشن ہے جو گھوڑا ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا. اچھا, آپ نے شوق کی بات کی, اور ظاہر ہے ہم سب جب کسی بھی کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں یا کوئی جاب ہم کیریئر بناتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں, جیسے کوئی مجھ سے پوچھے, کوئی ینگسٹر آ کے مجھ سے پوچھے بھائی مجھے نیوز اینکر بننا ہے, مجھے ہوسٹ بننا ہے, تو میں اسے پروز اینڈ کونس دونوں بتاؤں گی. میں کہوں گی اٹس ناٹ دیٹ ایزی جتنا آپ کو اسکرین پہ لگتا ہے. اس کے لیے آپ کو بڑا ڈیڈیکیٹڈ ٹائم دینا پڑتا ہے. آپ کی لائف میں کوئی سوشل ایکٹیویٹی رہتی نہیں ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھنا چاہے, لوگ پوچھنا چاہیں گے جی میں نے اس فیلڈ میں آنا ہے, تو واٹ آر دا پروز اینڈ واٹ آر دا کونس؟ دیکھیں, پروز تو آف کورس اگر آپ گھوڑے کے شوقین ہیں تو پروز آپ کے یہ ہیں کہ آپ ایک بہت اچھی کمیونٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. آپ کے لائک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں, آپ اپنا پیشن اور اپنا شوق لائک یو لیونگ اٹ تھرو آؤٹ دا ایئر. لیکن کون یہ ہے کہ جانور رکھنا, ایک حساس جانور رکھنا,
उसको मेंटेन करना, उसको वो सारा कुछ कॉस्टली भी है और आपकी अटेंशन मांगता है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते. बहुत से लोग जो हैं वो अगर अपना घोड़ा सईसों को या किसी चीज़ को हैंड ओवर कर दे तो वो देखते हैं कि घोड़ा कमज़ोर हो रहा है या बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ लेता है. तो आपको हर वक्त एक उसको, हमारे लिए तो जी बच्चों की तरह होते हैं तो हमें हर वक्त उनकी फ़िक्र होती है, फिर उनकी खुराक, फिर उनकी ट्रेनिंग. तो उसमें कौन का ये है कि एक तो जानवर का ख्याल है और दूसरा ये है कि घुड़सवारी सीखने के लिए आपको सीरियसली बहुत टाइम और एफर्ट डेडिकेट करनी पड़ती है. जो पहला साल था मेरी ट्रेनिंग का वो बहुत टफ़ था क्योंकि वो दिन में 2 क्लासेस होती थी और काफ़ी लंबी क्लासेस होती थी और काफ़ी स्टेमिना बिल्ट होता था और डिफ़िकल्ट क्लासेस होती थी. एज आई सेड कि मेरे ट्रेनर बड़े सीरियस थे इस मामले में कि मुझ में और किसी मेल सवार में खासा फ़र्क नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सवारी. गेम जो है वो हर बंदे की अपनी एफर्ट होती है उसमें. तो उसमें जो ट्रेनिंग थी वो बहुत टफ़ थी. तो मुझे लगता है कि जी बच्चों को लगता है कि अगर आप घोड़े पे बैठ गए और घोड़ा भाग गया और आपने किला उठा लिया तो वो गेम है. जो वहाँ लोग बैठे हैं वो बहुत पुराने सवार हैं, जद्दी पुश्ती है, नस्ल दर नस्ल है. तो वो जब आप बैठते हो घोड़े के ऊपर, आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, आप उसको कैसे चला रहे हो, वो उनकी नज़र में सबसे माइन्यूट डिटेल्स भी आ रही होती हैं. हाँ, तो मैं कहती हूँ कि अगर आपने कुछ करना है शौक से तो उसे फिर इतना अच्छा करें कि कम से कम लोग आपको सीरियसली पैशन होना ज़रूरी भी है. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू उरूज, हमारे साथ थी और आपने देखा कि जी घोड़सवारी में भी नाम बना रही हैं अपना. चलें जी, लेकिन आसान खेल नहीं है, महंगा बहुत है खेल. तो बस ये है कि एंजॉय करें जो इसमें अभी तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ब्रेक लेते हैं जी. कल ना मेरे जहन में एक वीडियो देखी मैंने और मैं हैरान हुआ, परेशान हुआ. और इतना सोशल मीडिया की हम अवेयरनेस और इतनी चीज़ें, यानी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं भी चल पाती चीज़ें वो वहाँ पर आ जाती हैं. और लोग अब काफ़ी कैमरा शाय हो गए हैं, कैमरे को देखकर एहतियात करते हैं और इस तरह की बातें नहीं करते. लेकिन कल वो पुराना गाना एक चला करता था, वो वडेरे का बेटा का, तो कल उसकी याद मुझे ताज़ा हो गई क्योंकि एक बासर शख्सियत का साहबजादे जो हैं वो गाड़ी रोकने पर आग बबूला हो गए. और ASI साहब ने बड़ी शराफत से उनसे बात करने की कोशिश की क्योंकि उन्हें भी डर था कि उनकी नौकरी जो है वो कहीं ख़तरे में ना पड़ जाए. लेकिन जवाब क्या मिला? उन्होंने कहा कि तुम जैसे 4 ASI में गाड़ी में रख के घूमता. कहते हैं जी वो नौजवान फरमाता है कि भाई आप तो मैं कह रही हूँ तुम हमारे नौकर हो, ये कहा. और मैं सलीम बाजारी का बेटा हूँ, 4 ASI गाड़ी में लेकर घूमता हूँ. सो ये लैंग्वेज थी, ये टोन थी, ये अंदाज़ गुफ्तगू था. इस पे जी आगे क्या हुआ? नौजवान के खिलाफ पर्चा तो कट गया है, लेकिन अब ये कुछ असर होगा कि नहीं इस पर्चे का? अच्छा, मैं अफसोसनाक बात है वैसे इंसान को अपनी अच्छा, पुलिस का ये बताना है कि जो नौजवान है ये वज़ीर आला सिंध के प्राइवेट सेक्रेटरी सलीम बाजारी का बेटा है. सो बासर जो है वो उनकी पूरी पुलिस ने मालूमात फराहम कर दी है. सो लेट्स होप कि पुलिस जो है इसमें कार्रवाई कानून के मुताबिक कर सके. चलें जी. अच्छा जी, एक मामला जिसके ऊपर हम काफ़ी बात करना चाहते हैं वो ये है कि ट्रैफिक हादसात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं शहर कायद कराची में. ज़ाहिर है कि आबादी ज़्यादा है, लोग काफ़ी ज़्यादा हैं. रवां साल जनवरी से अब तक 600 से ज़ायद शहरी मुख्तलिफ हादसात में ज़िंदगी गंवा बैठे हैं. ज़ख्मियों की तादाद 6400 से ज़्यादा है. और ट्रैफिक हादसात में सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं वो मोटरसाइकिल सवारों की हुई हैं. और फिर ये है कि ये काफ़ी कंसर्निंग है और इसके काफ़ी रीज़न्स हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं. तो हमारे साथ इस वक्त वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं. शर्जील साहब, बहुत मसाइल हैं, ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा शहर है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं ट्रैफिक से मुतालिक. और मैं ये देखता हूँ कि एक तो ये डंपर्स, कंटेनर्स, वाटर टैंकर्स तो अपनी जगह, लेकिन हम लोगों में से काफ़ी शहरी रॉन्ग साइड भी जाते हैं. फिर ये जो यंग ड्राइवर्स हैं, कम उम्र ड्राइवर हैं जो स्कूलों के बाहर भी आपको बाइक्स वगैरह और गाड़ियाँ चलाते हुए दिखाई देते हैं. क्या सोचा है आपने इसके सद्देबाब के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया. आपने मुझे खुशी हुई कि आपने एक बहुत अच्छे टॉपिक को आज चुना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरे पाकिस्तान में. और ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ कि ये मेन चीज़ है कि ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना. और हम लोग जो है वो अपनी जल्दबाजी में या कोई और बात कहते हैं कि जी हम लोग जो है वो ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं करते. किसी भी मुल्क में कोई भी कवानीन जो भी बनाए जाते हैं वो हर शख्स पे नाफिजुल अमल होते हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लोग उसको फॉलो नहीं करते. जैसे कि हमारे पास ये लाजिम है की तरह कि हर बाइक चलाने वाले ने हेलमेट जरूर पहननी है.
اب اس پہ لوگ ہیلمٹ نہیں پہنتے، پھر ٹریفک پولیس جب ان کو روکتی ہے ان کو چالان کیا جاتا ہے، تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ ریزسٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ٹریفک پولیس کو برا بلا بول رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جیسے ون ویلنگ ہے، ون ویلنگ پہ بھی پابندی ہے، لیکن اگر آپ جا کے دیکھیں کہ شہر میں کس طریقے سے لوگ ون ویلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. سگنل پہ گاڑی کو روکنا ہے، ٹریفک کے سائنس کو سمجھنا ہے کہ یہ ٹریفک کے سائنس کیا ہیں اور مطلب کس نے کون سی لین رکھنی ہے. ہمارے پاس فاسٹ لین سلو لین کا بھی کانسیپٹ ہے، اور یہ بھی پوری دنیا میں سارے کانسیپٹ ہیں. اگر آپ بائک پہ ہیں یا کسی اور کی سواری میں یا اگر آپ کی گاڑی میں اگر آپ سلو گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ نے رائٹ لائن پہ نہیں آنا. ہمارے پاس انفارچونیٹلی جو فاسٹ لین ہوتی ہیں اس پہ بھی سلو لائن والے جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک شرجیت صاحب، لیکن ہم کریں کیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ کریں کیا. میں آپ کو کئی جگہوں کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں پر اسکولز ہیں، اسکولز کے باہر آپ دیکھیں گے کہ والدین بھی رانگ سائڈ جا رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے بائک چلا رہے ہوتے ہیں. تو کیا اسکول والوں کے ساتھ بھی آپ کا محکمہ کوئی بات کرے گا؟ پلس ٹریفک پولیس کیا اپنا رول پلے کر پا رہی ہے؟ کیونکہ یہ بات جو آپ کر رہے ہیں وہ ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا جرمانے ہیں، گرفتاریاں ہیں، کیا کریں؟ دیکھیں جی، اس کا حل یہی ہے کہ جرمانے بڑھائے جائیں اور سزاؤں کو تھوڑا سخت کیا جائے. مجھے یہ خوشی میں نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ بات، لیکن انفارچونیٹلی اور کوئی کا حل نہیں ہے کہ آپ کو سزائیں سخت ہونی چاہیے، جرمانے بڑھائے جائیں. ہمارے پاس ٹریفک سینس نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں، میں اگر کراچی شہر کی بات کروں کہ کتنے مین روڈز ہیں آپ کے جہاں پہ لوگ رانگ پارکنگ میں پوری لائنز کھڑی ہوئی ہیں. کل بھی ایک میٹنگ کی چیف ہاؤس میں کراچی چیمبر آف کامرس جو ہے وہ ان کا پورا وقت آیا ہوا تھا، تو وہاں پہ بھی چیف منسٹر صاحب نے اور سب نے یہی بات ریز کی تھی کہ جی آپ کے جو دکاندار ہیں، اگر آپ سپوز کوئی بلڈنگ مٹیریل کی کوئی دکان ہے یا کسی بھی دکان ہے، تو انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ اپنے دکانوں کے باہر جو ہے، دکان تو ان کی ایک سائز کی دکان ہے، اس کے باہر انہوں نے جو ہے وہ کیبنز لگائے ہوتے ہیں. دکانوں کے باہر انہوں نے جو ہے وہ اپنی گاڑیاں پارک کی ہوئی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی جو سوال پہ ٹریفک پولیس کی کارکردگی پہ بھی اٹھتا ہے. اور یہاں پر ہم کنٹینر کی بات کریں تو پانی کے ٹینکر آدھا پانی گراتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی ایس او پی اس کو فالو نہیں کرتے. سڑکیں جگہ جگہ سے کھدی ہوئی ہیں، تو وہاں پر یہ ٹریفک جب ہیوی ٹریفک جاتا ہے تو مشکلات ہوتی ہیں، پھر حادثات کا سبب بنتے ہیں یہ ساری چیزیں. دیکھیں جی، ہیوی ٹریفک جو ہے اس کے لیے سپریم کورٹ کی بھی ایک ججمنٹ ہمیں موجود ہے کہ رات کو 11 بجے کے بعد شہر میں ہیوی ٹریفک جو ہے وہ آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ واٹر ٹینکر وغیرہ ایسے ہیں کہ وہ دن کے اوقات میں بھی شہر میں آتے ہیں، لیکن جو باقی ہیوی ٹریفک ہے اس کے لیے سختی سے منع کہ 11 بجے سے پہلے وہ آ نہیں سکتی. اس کے لیے ٹریفک پولیس کوشش اپنی وہ کر رہی ہے. آپ کی ایک بات ٹریفک پولیس کی کمی ہے، مجھے اس کو ماننے میں کوئی کب کا پاہت نہیں ہے کہ ہمیں ٹریفک پولیس کو اور مزید اس کی نفری کو بڑھانا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز ہے، دیکھیے ایک تو چیز ہم سب گورنمنٹ پہ الزام لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی، لیکن ایز اے سٹیزن آپ کی اور میری کیا ریسپانسبلٹی ہے؟ کیا ایز اے سٹیزن میں نے اور آپ نے جو ہے وہ اپنے ہم ریسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں؟ یہی ہمارے ڈرائیور ہیں، یہ پاکستانی ڈرائیور. وہ بھی انڈر ایج ڈرائیورز کی بھی میں بات کروں گا، ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ اسکول والوں سے بھی آپ بات کریں کہ یہ بچوں کو بھی، یہ کم عمر ڈرائیورز ہیں ان کو نہ چلانے سے منع کریں. بالکل، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انڈر ایج وہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کا بچہ جو ہے وہ انڈر ایج ہے، اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، تو والدین کس طریقے سے الاؤ کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ آپ گاڑی چلائیں. کیا وہ والدین کو اتنا شعور نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں یہی کے ڈرائیور جو ہیں، آپ یو اے ای میں دیکھ لیں، آپ کے پاس یو اے ای میں سب سے زیادہ جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں وہ پاکستان سے ملیں گے. وہ پاکستانی، اور وہ پاکستانی ٹیکسی ڈرائیورز جو وہاں کے ہر کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. بالکل شرجیت صاحب، یہ جو واقعہ آیا سلیم باجاری والا، ہم سب لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، انفارچونیٹلی یہ غلط ہے. یہاں قانون سے بالا تر کی آپ نے بات کہی تو مجھے سلیم باجاری کا واقعہ مینشن کرنا ہوگا. یہ نوجوان کہتا ہے جی وزیر اعلیٰ سندھ کے پرائیویٹ سیکرٹری کا بیٹا ہوں، اور اے ایس آئی کو کہتا ہے تم ہمارے نوکر ہو، اور 4 اے ایس آئی لے کر گھومتا ہوں میں. پرچہ تو کر دیا، لیکن اس رویے کے بارے میں یہ بیہیویئر کیوں ہے؟ یہ دیکھیں جی، بالکل قابل مذمت واقعہ ہے، اور اسی لیے حکومت نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ شخص کون ہے. حکومت نے فوری طور پر ایف آئی آر کاٹ دی. اب اس نے قانون کو سامنا کرنا ہوگا. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ہم جو ہے قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے. لیکن میں جنرل آپ کو اس ٹاپک پہ آ رہا ہوں کہ مطلب ون ویلنگ کے لیے گورنمنٹ نے تو نہیں کہا کہ ون ویلنگ کرے. کیا ہم خود اپنا احتیاط نہیں کر سکتے؟ یا اگر آپ نے بائک چلانی ہے، ہیلمٹ پہننی ہے، تو ہم لوگ خود اس چیز کا احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ مطلب ہم ہر چیز
گورنمنٹ پہ ڈپینڈ ہے. گورنمنٹ نے لا بنائے ہوئے ہیں, یہ نہیں کہ گورنمنٹ کے لا بنے ہوئے نہیں ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن بنائے ہوئے آپ پہ امپلیمنٹ کرنا آپ کا میرا ہم سب کا فرض ہے. آپ نے اسکول کی بات کی, اسکول میں بھی ایگزیکٹلی یہی چیز ہے کہ کم عمر بچوں کو جس طریقے سے لوگ اگر گاڑیاں چلا رہے ہیں تو یہ دس از ناٹ دس از یہ آپ سب چیزیں انلیگل کر رہے ہیں چیزیں, اور یہ پھر ان فیوچر ان فیملیز کو بھگتنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ شرجیل انعام احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ول ٹیک اے شارٹ بریک ہے. بریک کے بعد سلیم کا ویسے کیا ہوا, وہ مقدمہ درج ہو گیا, وہ بتا رہے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک پر سیگمنٹ پر جانے سے پہلے ہم ایک خبر یہاں پر آپ کو دے دیں. کراچی کا علاقہ ہے ناظم آباد, وہاں پر پولیو ٹیم کے ساتھ بدسلوکی کی گئی, ان پر حملہ کیا گیا. افضل خان مزید بتا رہے ہیں اس متعلق. جی دیکھیے, ناظم آباد نمبر 3 میں پولیو ٹیم کے ساتھ ناروا سلوک کا مقدمہ پولیس نے درج کرنے کے بعد سے اس واقعے میں ملوث خاتون, اس کے شوہر اور بھائی کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ خاتون فرانہ نے پولیو کے قطرے پلانے سے منع کیا, لیڈی کانسٹیبل پر ہاتھ اٹھایا, جھاڑو ڈنڈوں اور دیگر اشیاء سے اس پر حملہ کیا, اور اس دوران مرد بھی اس میں آ گئے تھے. تاہم پولیس نے وہاں پر پہنچ کر ان تینوں کو گرفتار کرنے کے بعد. بہت شکریہ آپ کا افضل خان, آپ نے ہمیں تفصیلات دی. چلیں جی, ذرا ہم کچھ سیاحت پہ بات کر لیتے ہیں. آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں فاطمہ علی سے, جنہیں سیاحت کا بہت شوق ہے, اور شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی 16 سال کی عمر سے. اب سوچیں, شادی کے بعد بہت زیادہ آپ کے اوپر جو ہے وہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. کیسے انہوں نے اس شوق کو آگے بڑھایا, اور ساتھ ہی ساتھ ہم جاننا چاہیں گے کہ بھائی کیا یہ کاسٹلی ہوتا ہے اس شوق کو آگے بڑھانا. تو فاطمہ علی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فاطمہ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو بتائیے گا, 16 سال کی عمر سے, پہلے آئی ہرڈ کہ آپ سولو ٹریولنگ کرتی رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سولو ٹریولنگ پاکستان میں مجھے تو خوف آتا ہے. نہیں, اٹس لائک کوائٹ سیف. میں کہوں گی کہ ناردرن ایریاز کے لوگ بہت اچھے ہیں سب سے زیادہ. میں وہاں تک پہنچنا بالکل آپ کا ہے ٹاسک, لیکن سولو میں بالکل گئی ہوں, اور میں کہہ سکتی ہوں کہ بینگ اے فیمیل اٹس کوائٹ سیف. اگر آپ خود کانفیڈنٹ ہیں اور آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں, آپ کو روٹس کا پتہ ہے. پہلی دفعہ میں ہر انسان ڈرتا ہے, میں بھی ظاہر ڈری تھی ایک دفعہ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو اوور کم کرنا پڑتا ہے, کیونکہ میرے حساب سے وہی میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ شوق جو ہے وہ پھر بہت ساری چیزوں کو اوور کم کر دیتا ہے. تو پہلا ٹرپ آپ کا کہاں کا تھا؟ پہلا ٹرپ میرا جو ہے وہ ناردرن ایریاز میں سوات کا تھا. تو اس وقت جب میں گئی تھی, حالات ٹھیک تھے اس وقت جب آپ گئی تھی؟ حالات بھی صحیح نہیں تھے, روٹس بہت خراب تھے. جو ابھی کارپیٹڈ روٹس بن گئے وہ نہیں تھے. مجھے تو لگتا تھا کہ میں اب جو آئی ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں دوبارہ آؤں گی. لیکن آف کورس میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت پاکستان کو بیوٹی دی ہے, اتنا زیادہ ریورز, ماؤنٹینز, گرینری, یعنی آپ وہاں جا کے اپنے آپ کو اتنا فریش فیل کرتے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ دوبارہ آئیں. فاطمہ, کیا چیزیں اپنے ذہن میں رکھے انسان جب ٹریول کر رہا ہو؟ ٹریول کے لیے سب سے جو مین چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ میڈیسنس. یو ہیو ٹو ٹیک میڈیسن, بیسک میڈیسنس, فلو, نوزیا, لائک ڈائریا, اس طرح کی بیسک میڈیسنز آپ کے ساتھ ہونی چاہیے, کیونکہ ٹریول سکنس ہوتی ہے, لازمی ہوتی ہے. کیونکہ نئی اسٹرینز آپ کا وہاں پر جراثیم کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی بھی علاقے میں آپ جاتے ہیں. اچھا, باقی جگہ کی آگاہی کتنی ہونی چاہیے آپ کو؟ جگہ کی آگاہی اتنی ہونی چاہیے کہ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ دیر از اے لائک ڈیجیٹل دور ہے. گوگل میپ سے آپ نکال سکتے ہیں ہر چیز کو. پہلے نیٹ ورکس بھی نہیں ہوتے تھے, اب وہاں نیٹ ورک بھی اسٹیبل ہے. گوگل میپس کو فالو کرتے کرتے میں ایک دفعہ ایک جگہ ایسی جگہ پہنچا جہاں 4 سال پہلے پل سیلاب میں بہہ چکا. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ جا چکے ہوتے ہیں تو ہمیں تو اب ایک ایک گلی کا پتہ ہے کہ کس گلی میں ہمیں ٹرن آؤٹ کرنا ہے, کہاں سے شارٹ کٹ ہے. تو اس میں گوگل میپ سے مین آپ پن پوائنٹ جس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے. گوگل میپ پہ ہی صرف ریلائی نہ کریں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ لوگ, اکیلی لڑکی یا کوئی بھی بچہ ہو, نوجوان ہو, اس کو ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں کہ اس کو اتنا پتہ نہیں ہوگا, زیادہ پیسے بتاتے ہیں, چاہے آپ اکوموڈیشن کے لیے جائیں, کسی بھی چیز کے لیے, ایسا ہوتا ہے تو کیا کریں؟ ہاں, کبھی کبھی ایسا بالکل ہوتا ہے. تو آپ بالکل وہی ٹپیکل فیمیل والا رول اپلائی کریں. وہ یہ کہ کم کروائیں پیسے, نیگوشیٹ کریں, وہ کرتے ہیں. یہ تو ہے, دیکھیں ہر جگہ ہے, یہ عام روٹین میں بھی ہے, بٹ یہ ہے کہ ٹپیکلی آپ اس چیز کو نیگوشیٹ کریں, بحث کرنا سیکھیں, آرگیو کرنا سیکھیں. تو آپ وہاں پر میرے خیال بحث اس سے کریں جو بحث میں جارحانہ رویہ نہیں. وہاں جارحانہ میرا اب تک کا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے نارتھ میں آپ کے ساتھ بینگ اے فیمیل. میں بہت سی ایسی جگہ بھی گئی ہوں جہاں مجھے لوگ نہیں جانتے تھے پہلی دفعہ, تو وہ آپ کے ساتھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تھینک یو فاطمہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اور اپنا شوق اسی طرح سے برقرار رکھیے گا. آپ لوگ بھی سیکھیں جی اور ٹریول کریں. اللہ حافظ.